गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप मेरे नाम से वाकिफ़ है, नाज़िर महमूद मेरा नाम है और मैं कुछ देर आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें हिस्सा लें। तो हमारा जो मौजू है, हम मैंने ये डेलिबरेटली ये खाली रखवाया इनसे गुजारिश करके, ताकि जो आप बात कहेंगे, मुझे जो अल्फाज देंगे तो मैं वो यहाँ लिख सकूँ। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ से आगाज़ करते हैं कि इसमें से की वर्ड्स हम देख लेते हैं ना, कलीदी अल्फाज जो हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तशद्दुद। ये मेरे ख्याल एक कीवर्ड है। दूसरे यहाँ पर अब असल में वाइट बोर्ड पे लिखते लिखते आदत हो गई है, तो चाक बोर्ड पे इससे लिखना ज़रा सा मुश्किल होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा ख़ुद पाकिस्तान की सियासी तहरीकें, पाकिस्तान इटसेल्फ, और सियासी तहरीकें। अच्छा, अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से करें कि तशद्दुद जो है वो, अगर मैं आपसे पूछूं कि तशद्दुद की पहले तो तशद्दुद को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तशद्दुद की क्या तारीफ़ है, आप कोई मुझे बताएगा कि क्या व्हाट इज़ काउंटेड एज़ वायलेंस एंड व्हाट इज़ नॉट काउंटेड एज़ वायलेंस? किस चीज़ को हम तशद्दुद गिनेंगे और किस चीज़ को तशद्दुद नहीं गिनेंगे? कोई मुख्तसर सी तारीफ़ एक जुमले में। अपना फोर्स का इस्तेमाल करें तो ताकत का इस्तेमाल, हर किस्म की ताकत का इस्तेमाल तशद्दुद कहा जा सकता है। ताकत का इस्तेमाल कहा गया। अच्छा, कॉजिंग पेन यानी तकलीफ़ पहुंचाना, दर्द, तकलीफ़, ईज़ा रसानी ज़्यादा मुश्किल है, वो चलें ईज़ा रसानी कर देते हैं। ईज़ा रसानी, तकलीफ़ पहुंचाना। अब तकलीफ़ पहुंचाना मतलब अब डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है, उसमें अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो भी क्या तशद्दुद में आएगा? माशरे में खौफ फैलाना, ये भी तशद्दुद के डेफिनेशन में आ सकता है। और अपनी इनसिक्योरिटी को किसी तरीके से प्रोजेक्ट करना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का, इनसिक्योरिटी को होती तो जिसको इगोइस्टिक तरीके से प्रोजेक्ट करना, यानी अदम इनसिक्योरिटी तो अदम तहफ़्फ़ुज़ ही होगा ना, तहफ़्फ़ुज़ की कमी। तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार का गलत इजहार, ये कह सकते हैं। चलें, ये मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन इसको अगर हम इस हर एक पे तफसील से बात हो सकती है कि ताकत का इस्तेमाल, क्या हर तरह की ताकत का इस्तेमाल वायलेंस कहा जा सकता है? क्या हर तरह की ईज़ा रसानी वायलेंस है, तशद्दुद है? क्या हर तरह की तकलीफ़ वायलेंस है, खौफ फैलाना? मैं जो इसको जिस तरह से देखता हूँ, मेरे ख़्याल में इसकी मुख्तसर तारीफ़ ये हो सकती है कि अगर बिला वजह या बिला जवाज़ किसी को तकलीफ़ पहुँचाई जाए, यानी इफ़ यू हर्ट समबडी विदाउट एनी रीज़न। एक तो जो है ना, जैसे कोई देयर इज़ अ रीज़न कि जैसे डॉक्टर है, उसको कुछ करना है तो उससे किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है, तो वो शायद, तो तशद्दुद की शायद मुख्तसर तारीफ़ यही है कि बिला जवाज़ किसी को हर्ट कर, इफ़ यू हर्ट समबडी विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। जी, जवाज़ की सूरत में भी तशद्दुद का इस्तेमाल तिब्बी नुक्ता निगाह से तो ठीक है, समझ आती है बात, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई जवाज़ हो तशद्दुद का, तशद्दुद का तो कोई जवाज़ नहीं हो सकता तिब्बी सूरत। ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ ये सारी चीज़ों से कि देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ लुकिंग एट दिस थिंग। इस पर कोई एक जिसको कहा जाना है कि यूनिवर्सल एग्रीमेंट तारीफ़ों को, यही चूँकि ये एक सोशल साइंसेस और एग्जैक्ट साइंसेस या अप्लाइड साइंसेस का फ़र्क यही है कि अप्लाइड साइंसेस या नेचुरल साइंसेस में हम जाते हैं उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस के ऊपर, और हमारी कोशिश ये होती है कि सही सही जवाब मिले। लेकिन जो समाजी उलूम है, ये भी तो हम समाजी उलूम पे ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जब हम इस पे बात करेंगे तो कम से कम 3 चीज़ों पे हमें बात करनी होगी। नफ्सियात पे बात करनी होगी, पॉलिटिकल साइंस पे बात करनी होगी, सोशियोलॉजी पे बात करनी होगी। तो इन सारे उलूम पे जब हम बात करेंगे तो दीज आर नॉट एग्जैक्ट साइंसेज एज अपोज टू एग्जैक्ट साइंसेज। और एग्जैक्ट साइंसेज हमारी नेचुरल साइंसेज है, जिनके बारे में जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि उसमें H2O को पानी ही बनना है, चाहे पाकिस्तान में बने, चाहे इंडिया में बने, चाहे कहीं भी बने, वो H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड ही बनना है हर जगह, उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सोशल साइंसेज में कई मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। तो आज हम जो गुफ्तगू करेंगे उसका मकसद ये नहीं है कि हम हतमी तौर पर किसी एक राय पर पहुँचें, हम उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को ही देखने की कोशिश करेंगे।
جی جواز تشدد کی بات کر رہے ہو، جی کیا مثال دیں گے؟ کیونکہ جو تشدد کر رہا ہے اس کے پاس تو جواز ہے. ہاں وہی نا، تو مطلب پرسپیکٹو کا فرق ہے نا. ہاں جس پہ تشدد ہوا جی وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بلا جواز ہوا، یا یہ بھی کسی وجہ سے. یہاں ہمارے یہاں مذہب کے نام پر تشدد ہو جاتا ہے، یا کسی سے اختلاف رائے ہے تو تشدد ہو جاتا ہے. تو جو تشدد کر رہا ہے اس کے پاس جواز ہے، اور جو اس کا شکار ہو رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے یا یہ جانتا بھی ہو کہ نہیں تھوڑی سی میں نے یہ بات کہہ دی تو اس میں، تو اس لیے بلا جواز کو بھی وضاحت کرنی. نہیں وہی بات ہے نا کہ ہر ایک کا جواز الگ ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوئی یونیورسل ایگریمنٹ نہیں ہو. مثلا مثال کے طور پہ اب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کو مارنے کے لیے تشدد کا استعمال کرنا پڑا. طالبان کے خلاف یہاں کارروائی ہوتی ہے، وہاں تشدد کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ وہ فرام طالبانس پرسپیکٹو یا فرام ہٹلرز پرسپیکٹو یا جرمن پرسپیکٹو وہ بالکل غلط تھا. ہیروشیما اور اس پہ جو بم مارے گئے اس کے مختلف وہ ہو سکتے ہیں. امریکہ کے تناسب سے وہ تناظر سے وہ ٹھیک تھا کہ بھئی مارا گیا. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی وہ بالکل غیر ضروری تھا، اگر وہ ایٹم بم نہ بھی مارتے تب بھی دوسری جنگ عظیم اس وقت ختم ہو رہی تھی. تو دا پوائنٹ از کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. اب جب ہم نے اس پہ بات کر لی کہ یہ ایک طرح کی ایذا رسانی یا تکلیف پہنچانا، کسی کو آپ ہرٹ کریں، تو وہ تشدد کے زمرے میں آ سکتا ہے. اب یہ تشدد اس طرح کا یعنی ہرٹ جو ہے وہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں نا. یعنی ہاؤ مینی کائنڈس آف وائلنس آر دیئر. پہلا جی اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب تشدد کا جو پہلا ہے اس میں یہ کہ جب غصہ اور نفرت جو ہے وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے اور آپ کے پاس لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کے سوا راستہ نہ بچے، تو وہ بھی ایک وے فارورڈ ہے تشدد کی طرف. ہاں مطلب اس میں بھی آپ کسی کو پھر الٹیمیٹلی آپ ہرٹ کریں گے نا. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر آپ طاقت کا استعمال کریں گے، اس طاقت کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ہرٹ ہوگا. تو وہ جو ہرٹ کرنا ہے، یعنی اگر وائلنس از ہرٹنگ سمبڈی، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کن کن طریقوں سے ہرٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ تشدد کن کن طریق، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کیا تشدد صرف جسمانی ہو سکتا ہے؟ ایک قسم جسمانی تشدد ہو سکتا ہے، نفسیاتی تشدد ہو سکتا ہے، اور سیاسی مطلب پوائنٹ ہے اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی پولیٹیکل وائلنس بالکل ہوتا ہے. اور معاشی تشدد بھی ہو سکتا ہے. معاشی تشدد مثال کوئی دیں گے آپ؟ ہم اسلام میں معاشی تشدد کی زد میں ہے پورا ملک. ہم خود یہ تو سیلف انفلکٹڈ شاید وائلنس ہے. بالکل. میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں نا. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ یہاں کسی احمدی کی دکان جلا دی جاتی ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب وہ اس کو آپ نے جسمانی زخم نہیں پہنچائی، اس کو آپ نے جا کے گالیاں نہیں بکیں، لیکن آپ نے اس کی دکان جلا دی، تو اب یہ معاشی تشدد میں شامل ہوگا نا. تو یہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی، معاشی اور بہت طرح کی ہو سکتے ہیں. اچھا جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں تو یعنی تشدد کی نفسیات، تو اب اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ اگر تشدد کی نفسیات ہو سکتی ہے تو کیا تشدد کی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ مثلا تشدد کی سماجیات بھی ہو سکتی ہے، تشدد کی معاشیات بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ مثال دیں. مثلا یہ کہ میں کہتا ہوں تشدد کی نفسیات، تو کیا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک اور تناظر یہ ہوگا دیکھنے کا چیزوں کو کہ تشدد کی معیشت ہے، تشدد ایک باقاعدہ خود معاشی، کیا پولیٹیکل سیاسی معاشیات، فار ایگزامپل از دیئر پولیٹیکل اکانومی آف وائلنس؟ کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل ہے. اگر اس کی تشدد کی پولیٹیکل اکانومی نہیں ہوتی تو یہ FATF کا جو پورا چکر چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی اسی کا ایک پہلو ہے. تو تشدد کی صرف نفسیات نہیں ہو سکتی بلکہ تشدد کی سیاست بھی ہو سکتی ہے، تشدد کی معیشت بھی ہو سکتی ہے، بالکل تشدد کی یعنی وہ embedded in your culture. ہاں بالکل embedded in your culture. یعنی یہ بالکل based on violence, based on hurting someone. مثال دیں. کے طور پہ ایک ایسی مذہبیت کی فضا بنانا جس میں اپنے سے کسی بھی مختلف کو مار دینا یا اس کو نقصان پہنچانا ثواب کا کام کہلاتا ہے. بالکل. تو کیا ہم اس کو مذہب کی تشدد کی مذہبیت کہہ سکتے ہیں؟ ریلیجیوسٹی آف وائلنس یا وائلنس آف ریلیجیوسٹی، مذہبیت بھی کہہ سکتے ہیں. جینڈرڈ اپروپریشن آف وائلنس.
صنفی، اچھا وہ یہاں آ سکتا تھا ویسے تشدد کی قسموں پہ، پھر مجھے یاد آیا کہ صنف یعنی جینڈر وائلنس، جینڈر بیسڈ وائلنس ہم جس کو کہتے ہیں، صنفی وائلنس بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلے، مطلب ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. اچھا اگر ہم پاکستان میں تشدد کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کا موازنہ دوسرے ملکوں میں تشدد سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا دوسرے ملک ہیں جہاں پر تشدد ہوتے رہے ہیں؟ مطلب جو دنیا کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت آ جاتی ہے تو تشدد کم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل تو جو دنیا کی بڑی جمہوریتوں کے دعوے دار ہیں، مثلا امریکہ، انڈیا کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں. امریکہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو یعنی ابتدائی جو جمہوریت پیدا ہی جمہوری ہوئے. تو کیا وہاں پر ہمیں تشدد نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. تو ہم اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو ہم تشدد کی نفسیات جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ شاید امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، شاید بھارت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. چین میں ہوتا رہا ہے تشدد. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جمہوری کے علاوہ جو لوگ سوشلسٹ ہونے کے دعوے دار ہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے. سوویت یونین میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے نہیں ہوتا رہا، ہوتا رہا ہے. اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. تشدد کو دیکھیں تو وہ تو اس وقت بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. The burnout societies are going through this معاشی تشدد. بالکل بالکل. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور دیر کین ناٹ بی اینی ریڈکشنسٹ اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ وائلنس ان سوسائٹی. ریڈکشنسٹ جس کو کہیں اردو میں کیا، تخفیفی، کہ آپ اس کو ریڈیوس کر کے لے آئیں ایک طرف اور کہیں کہ جی جو ایک ہوتا ہے نا کہ جی اس کی وجہ تو یہ ہے. ایک وجہ نہیں ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری ڈائمنشن ہے، بہت ساری جہات ہیں اس کی، اور وہ ساری جہات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اچھا اب ہم ذرا سا اس کو اسپیسیفک کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ بات ہونی ہے پاکستان کی سیاسی تحریکوں پہ. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو سیاسی تحریکی چلیں ان پر جو تشدد ہوا اس پہ ذرا سی ہم تاریخ کو ریکال کرتے ہیں نا، تھوڑی تاریخ کو یاد کرتے ہیں. پہلا تشدد کا استعمال ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو کس سن سے آغاز ہوگا؟ اردو بنگالی تنازع ڈھاکہ نہیں 1954 بابڑا میسیکر. What about 47 itself؟ سب سے بڑا وہ تو چل رہا تھا نا، یہ تھوڑی تھا کہ وہ پاکستان بن گیا اور تشدد ختم ہو گیا. انفیکٹ آغاز اس کے ساتھ ہوا تھا، مطلب ہو تو گیا تھا لیکن اس میں جو انٹینسیفیکیشن ہے وہ 14 اگست کے بعد آئی تھی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پہلے بھی ہوا کلکتہ میں 46 میں، لیکن جو زیادہ انٹینسٹی آئی وہ 14 اگست کے بعد ایک دم سے جو شروع ہوا. تو وہ وائلنس تھا. اس کے بعد آپ بتائیے کب ہوا؟ یہ 1948 جی جی 12 اگست 1948. اگست 1948. اور مائنڈ یو اس وقت قائد اعظم حیات تھے. قائد اعظم ستم اس کے ایک ماہ بعد فوت ہوئے ہیں، اور اس پہ ابھی ہم بات کریں گے کہ وہ کس نوعیت کا وائلنس تھا. کیا وہ سیاسی تحریک کا وائلنس تھا یا معیشت کا تھا یا ثقافت کا تھا یا مذہبیت کا تھا؟ اچھا اور بتائیے اس کے بعد اگلے پہ آ جائیے. ہاں آپ بتا رہے تھے. نہیں وہ جو ایک طلبہ تحریک کی بات ہو رہی تھی نا، کب کی بات ہے وہ؟ 1900 اس سے بھی پہلے. پھر اگر یہ 54 کی بات کریں گے تو اس سے پہلے 51 میں جو فسادات ہوئے تھے پنجاب میں، خاص طور پہ قادیانی، وہ ہوئے تھے. یہ 1951 میں ہے. دیکھیں 51 52 53 یہ سارے وائلنس کے سال ہیں. اس میں طلبہ تحریکی بھی چل رہی تھی، اس پہ بھی وائلنس ہو رہا تھا. جو طلبہ تحریک جو اب تک منائی جاتی ہے، طلبہ کا دن جو منایا جاتا ہے، اس پہ شدید تشدد کیا گیا. کراچی میں جو طلبہ تحریک چل رہی تھی اس میں 6 لوگ مارے گئے تھے، جس میں ڈاکٹر سرور، یہ بینا سرور کے والد اور ڈاکٹر ادیب رضوی، یہ لوگ سب شامل تھے. ابھی اسٹل خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اس کو تشدد سے کچلا گیا تھا. تو وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ کا یہ جو اینٹی قادیانی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو تشدد ہوا وہ. اچھا اس کے بعد 53 کے بعد اگر ہم ان ساری اس کو ذہن میں رکھیں، یہ کہ صرف سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر طرح کی. تو یہ جو 53 کا تھا مذہبی قادیانی، اینٹی قادیانی جو وائلنس تھا، اس کو مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا میجر سیاسی تحریک ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جی ون یونٹ میرا خیال ہے کہ جو 70s میں 71 یا 69 میں جو ملٹری آپریشن شروع ہوا بنگال میں،
اچھا دیکھیں ایک اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1955 میں ہمارا 1 یونٹ بن گیا تھا اور اس پہ جتنی بھی یعنی جو تحریک اس لحاظ سے کہ اس بارے میں کوئی جلسے ہوتے تھے, کوئی مظاہرے ہوتے تھے جہاں کہیں بھی, تو اس کو تشدد سے دبایا جاتا تھا. اور وہ سلسلہ 1955 سے 1970 تک چلتا رہا, کبھی انٹینسٹی کے ساتھ اور کبھی بغیر انٹینسٹی کے ساتھ. اور اسی دوران میں 1960 کا نوروز کا بلوچستان کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, بلوچستان نواب نوروز خان کو جھوٹا وعدہ کر کے لایا گیا اور ان کو مارا گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1961 میں خیرپور میرس میں 100 کے لگ بھگ اہل تشیع جو تھے ان کو مارا گیا تھا. یہ پاکستان میں مذہبی دہشت گردی کا پہلا منظم واقعہ. ٹھیک ہے, 61 آ گیا, اس کے بعد 71 کا اتنا بڑا تشدد, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی MRD کی موومنٹ ہے 1980s کی, مزید ہم تفصیل میں جا سکتے ہیں, اتنی یہاں اسپیس نہیں ہے. لیکن ہمیں یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی تحریکیں تھیں جن پر تشدد کیا گیا, جس میں کچھ سیاسی تھیں, کچھ مذہبی تھیں, کچھ جیسے 1 یونٹ کا تھا, تو اب یہ ان کی جو نفسیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نفسیات کا مطلب یہ کہ جو تشدد کرنے والے تھے وہ کس نفسیات کے تحت تشدد کر رہے تھے. تو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں 47 جی, جو مختلف مارشل لاء لگے ہیں. ہاں ظاہر ہے, وہ تو میں نے یہاں لکھا نا 58 وہ سارا مارشل لا ہی تھا. مارشل لا کے دوران میں تشدد کے ذریعے اپوزیشن کو دبایا گیا. ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا اس کی بھی جو اپوزیشن ہوئی اس کو بھی اس کے تحت دبایا گیا, تشدد کر کے دبایا گیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری تحریکیں یعنی 47 سے اگر ہم شروع کریں, کیونکہ ہم سمجھنا اس کو نفسیات کے اس پس منظر میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 47 سے ہم شروع کرتے ہیں کہ 47 میں جو تشدد ہوا کم تھا یا زیادہ تھا؟ پارٹیشن کا بہت انٹینس تھا. اور اس کی نوعیت کیا تھی, کس طرح کا ہو رہا تھا؟ جسمانی تشدد ہو رہا تھا, نفسیاتی تشدد تھا, سیاسی تشدد تھا, معاشی تشدد تھا, صنفی تشدد تھا. یعنی کسی اگر تشدد کی ایونٹ کی یا سیریز آف ایونٹس کی انٹینسٹی آپ کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ڈائمنشنز میں وہ تشدد کام کر رہا ہے. اور 47 میں جو تشدد تھا وہ اتنا شدید اسی لیے تھا کہ اس میں یہ تمام ڈائمنشن تشدد کی موجود تھی. اس میں شناخت کا تشدد بھی, شناخت کا بھی ہے, بالکل آ سکتا ہے, مذہب کا, شناخت کا, ہر طرح کا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی ڈرائیونگ فورس کیا تھی یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے اب ہم یہاں پر آتے ہیں نا, ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو تشدد شروع ہوا اس کی نوعیت وہ ہماگیر تھا, یعنی وہ ہر طرح کا تشدد اس میں انوالو تھا, یہ سارے انوالو تھے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ 47 کا جو تشدد تھا تو وہ کیا صرف کیا اس کی وجہ کیا تھی, یعنی کیا وہ نفسیاتی طور پہ کر رہے تھے, سیاسی طور پہ کر رہے تھے, معاشی طور پہ, ثقافتی طور پہ, مذہب بنیاد کیا تھی؟ مذہب اور معیشت, سیاست. اب اگین یہاں پر مختلف رائے ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے مختلف پہلو ہیں, کوئی بھی آئسولیشن میں نہیں ہے. ویسے تو پارشلی ساری چیزیں انوالو تھی کیونکہ سیاست بھی تھی. جی سیرش, مجھے لگتا ہے انسیکیورٹی جو ڈریون تھا نا کہ لائک اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو ہم لوگ یہ جگہ سیکیور کر لیں گے, ہماری ٹیریٹری میں آ جائے گا, لائک بی اٹ مسلمز بی اٹ لائک ہندوز. ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہے یہاں پر جو عدم تحفظ کی جو بات ہو رہی تھی وہ بھی اس میں آ رہا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں انوالو تھیں اس میں تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اس میں ٹاپ موسٹ جو دو یا تین جو بتائے گئے ابھی وہ کون سے نکلیں گے, یعنی اس کا موٹیو مذہب, سیاست, معیشت. میرے خیال میں ٹاپ پہ آئے گا صحیح بات, مذہب, کیونکہ بنیادی طور پہ کیونکہ پاکستان بنا مذہب کے نام پہ, تحریک مذہب کے نام پہ چلائی گئی, اور پھر مذہب کو ہی استعمال کرتے ہوئے جو ٹارگٹ کیا گیا وہ چن کر مخالف مذہب کے لوگوں کو استعمال کیا گیا نا. مسلمانوں نے تو مسلمانوں کو نہیں مارا, اس میں اگر مارا ہوگا وہ اکا دکا شاید, لیکن زیادہ تر 47 میں تو یہی ہوا کہ جو سکھ مار رہے تھے وہ چن کے مسلمانوں یا ہندو, زیادہ جو مسلمان علاقوں میں جو مارے جا رہے تھے تو وہ ظاہر دیکھ لیتے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہے اس کو نہیں مارنا. تو اس کی بنیاد پیورلی گو کہ دوسری چیزیں شامل تھیں لیکن بنیادی طور پر وہ مذہبی وائلنس تھا, یعنی موٹیویشن جو تھی وہ مذہب کی تھی. اچھا, اور اس کے بعد جو بھابڑا کا ہوا, اچھا بھابڑا کا واقعہ بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو, تو
یہ دیکھیں نا اب ہمارے ہاں یہ جلیانوالہ باغ کے بعد یعنی 49 میں جو قتل عام ہوا تھا انگریزوں کے ہاتھ، اس پیمانے کا بڑا قتل عام خود ہمارے لوگوں نے کیا. خادم صاحب آپ بتائیں گے کچھ ایک دو جملے، ان کو مائک دیں. میں اس طرح کہنا چاہوں گا کہ تقسیم کے بعد بالخصوص خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے تو اس میں خدای خدمتگار تحریک کا موقف مختلف تھا جی سیاسی طور پہ، اور وہ ایک منظم سیاسی تحریک تھی. جی تو اس اگرچہ 1948 فیبروری 1948 میں باچا خان کنسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبر تھے، جی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات تھے، تقسیم پہ تھے، لیکن ابھی ہم دو چار چیزوں پہ اگر اتفاق کر لیں تو شاید ہم بہتر طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکیں. اس میں ایک تھا کہ آزاد اور غیر وابستہ خارجہ پالیسی ہو، قومی حقوق ہوں یعنی صوبائی خود مختاری ہو، اور سماجی انصاف اگر ہو تو اس پہ اتفاق تھوڑا بہت ہو گیا. جناح صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہو گئی. اصل واقعہ کیا ہوا یہ بتائیے. اچھا اصل واقعے کی طرف اصل میں یہ پس منظر کے بغیر پھر سمجھنا ممکن نہیں اتنا زیادہ معذرت کے ساتھ. میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں. تو جناح صاحب کے ساتھ میٹنگ میں جناح صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا مسلم لیگ میں تو اس طرح میری جماعت اس طرح تو نہیں ہے، یہ تو تنظیم ہے، بہرحال میں ان سے مشورہ کروں گا. لیکن وہ اصرار کرتے رہے، اور وہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں ان کے لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چونکہ انڈیا کے بھی ایجنٹ ہیں اور روس کے بھی ایجنٹ ہیں، تو ان کو جب تک کہ مسلم لیگ میں شامل نہیں کریں گے، بیپٹائز نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آئے گا. بہرحال فیبروری میں یہ اجلاس ہوا. مئی اور جون اور جولائی میں باچا خان کو گرفتار کیا گیا. وہ دورے پہ نکلے تھے، جنوبی اضلاع کے دورے پہ، وہاں سے گرفتار کیا گیا. اس الزام پہ گرفتار کیا گیا کہ فقیر اے پی کی جو تحریک چل رہی تھی تو باچا خان ان کو اسلحہ دے رہے ہیں اور یہ غداری کر رہے ہیں. چلیں میں اس کو مختصر کرتا ہوں. وہ واقعہ یہ تھا کہ جب خدای خدمتگاروں نے مظاہرہ کیا، بڑی تعداد میں لوگ نکلے، تو خان عبدالقیوم خان کو قائد اعظم نے وہاں جو وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس نے حکم دیا سیکورٹی پرسنل کو کہ اس پہ اوپن فائر کریں. کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ 600. اور اس وقت کرش کیا گیا تھا، اس رپورٹ کو نہیں آنے دیا گیا تھا، سینسر لگایا تھا قیوم خان نے. 600 لوگ پاکستان کی اپنی سیکورٹی پرسنل نے اپنے پاکستانیوں کو جو خدای خدمتگار تھے ان کا قتل کیا. یہ یعنی پاکستان کی تاریخ کا یہ 400 میں تھا. وہ یہ جو مظاہرہ تھا، بس میں نہیں کرنا، یہ جو مظاہرہ تھا یہ دو چار مطالبات، اس میں بڑے مطالبے یہ تھے کہ جو الزام باچا خان ان کے تمام خدای خدمتگاروں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس الزام پہ کہ فقیر اے پی کو اسلحہ دیا گیا ہے تو یہ مقدمہ پبلک میں چلائے جائے. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پہ ایک مظاہرہ ہوا، اور اس مظاہرے میں یہ واقعہ ہوا. اور وہ فائرنگ ایسی نہیں تھی، یہ بار بار ہم عرض کرتے ہیں کہ وہاں مشین گنوں کی فائرنگ نہیں تھی، یہ وہ والی فائرنگ تھی جو بندوقوں سے اور اس وقت تک مارتے رہے. یہ اسفندیار ولی خان اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تو بہرحال یہ جو سارا چلیں تو مطلب دا پوائنٹ ٹیکن. تو یہ ایک بڑا تشدد کا واقعہ تھا جو پاکستان بننے کے بعد اپنی نوعیت کا بہت بڑا تشدد کا واقعہ تھا. تو میرا سوال، اگر اس 47 کے واقعات کی بنیادی طور پر مذہب تھی تو یہ 48 کے واقعے کی ڈرائیونگ فورس یعنی کیا تھی؟ کیا اس کو مذہب کہہ سکتے ہیں؟ سیاست. ٹھیک ہے. لیکن وہ سیاست بھی چونکہ نسبتاً جو ہے، میں اس کو بھی انڈائریکٹلی مذہب سے اس لیے جوڑوں گا کہ یہ وہ مسلم لیگ اور نان مسلم لیگ سیاست کے گروپ تھے، جس میں مسلم لیگ نے مذہب کے نام پہ پاکستان بنایا تھا اور خان عبدالغفار خان اس مذہب کے نام پہ ملک الگ کرنے کے خلاف تھے. تو اس کی بنیاد جا کر پھر وہی مذہب سے ہی جڑ رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں تو یہ مذہب اور سیاست یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اچھا، سیاست کو تھوڑا سا اور اسپیسیفک یہاں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سیاست کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو سیاست یعنی ریاستی ادارے جو مذہب اور سیاست کو استعمال کرتے ہیں تشدد کے لیے، تو اس میں ایک اور کانسیپٹ ہمیں سمجھنا چاہیے جس کو سو کالڈ یہ نیشنل انٹیگریٹی کہتے ہیں، یا قومی سلامتی کہتے ہیں، یا قومی مفاد کہتے ہیں. اس کو آپ قوم پرستی کہہ لیں، نیشنلزم کہہ لیں، سو کالڈ پیٹریوٹزم کہہ لیں. تو یہ سارے مختلف حوالوں سے ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ
جواز بنایا جاتا ہے کہ یعنی دو جواز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، ایک تو مذہب کا اور دوسرے ریاست کا، اور اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیوسٹی، مذہبیت، اور دوسری آپ کی اسٹیٹ کی نیشنلزم، سو کالڈ نیشنلزم یا پیٹریوٹزم جو پروپیگیٹ کی جاتی ہے نیشنل انٹیگریٹی کے نام پہ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی چونکہ سیاست کی بنیاد بھی پاکستان بنا مذہب کے نام پہ تھا تو مذہب پہ بات زیادہ آتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو پچھلے 20 سال کی اگر ہم بات کریں، 20-30 سال میں جو پاکستان جس تشدد کا شکار رہا ہے تو اس میں بھی یہی دو عوامل خاص طور پہ مذہب جو ہے وہ زیادہ رہا ہے. اب ہم آتے ہیں بنیادی سوال کی طرف کہ اگر مذہب اور سیاست یہ دونوں بنیادی کردار رہے ہیں تشدد میں تو اس کو سمجھا کیسے جائے؟ کیوں لوگ تیار ہو جاتے ہیں تشدد کرنے پہ مذہب کے نام پہ؟ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ ریاستیں استعمال کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2-3 بلکہ زیادہ اس سے، لیکن میں یہاں صرف 2-3 کی مثالیں دوں گا. دیکھیں، ایک تو ایکسپلینیشن اس کی طرح سے ہم اکیڈمک اس کو دیکھتے ہیں نا. ایک ابھی تک تو ہم نے صرف بات کی ہے، ہم تاریخوں پہ اور واقعات پہ دیکھ رہے ہیں. اکیڈمکلی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک تو مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو، مارکسی نقطہ نظر جس کو کہتے ہیں تشدد کو سمجھنے کا. اچھا، مارکس کا بھی یہ ہے کہ وہ اس میں بھی ویسے تو ہر اکیڈمک جو ہے اس پہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے چیزیں اوور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، ان اکیڈمکس کی اپنی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی پیک چاہیے ہوتا ہے کھڑے ہونے کے لیے. تو مارکس کا جو پیک تھا جس پہ وہ کھڑا رہا وہ کیا تھا؟ اس کو وہ چیزوں کو سمجھنے کا سب سے بنیادی اس کا کیا تھا؟ وہ اقتصادیات، معیشت، وہ ہر چیز کا، یعنی وہ جو دیکھتا ہے، اگر وہ طبقاتی جدوجہد کی بھی بات کرتا ہے تو وہ ذرائع پیداوار اور ذرائع پیداوار کی ملکیت، معیشت. تو مارکس کی جو تشدد، مارکس نے زیادہ تشدد پہ لکھا نہیں ہے لیکن جو تھوڑا بہت اس نے لکھا ہے تو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جو بالادست طبقے ہیں وہ تشدد کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے معاشی مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو مارکسی ایکسپلینیشن ہے. اب ہم 2-3 جو باتیں کریں گے اہم، وہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اگر مذہب اور سیاست کے نام پہ تشدد ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہمارے پاس ٹولز ہیں. تو ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مارکس نے دیا. ایک اس کا ذرا سا مختلف جو میں سارا یہ اردو میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ اردو میں ہی یہ شروع ہوا ہے. فرائڈ پہ بات کی جا سکتی ہے، فرائڈ نے اس پر لکھا ہے. دوسرا ایرک فرام ایک ہیں، ایرک فرام. تیسرا گرامچی نے اس پہ لکھا ہے. جی کئی ایک کا ہے لیکن یہاں جو بنیادی ہیں گرامچی ہے، پھر یہ کہ اس میں ایک ایگریشن، فرسٹریشن ایگریشن تھیری ایک ہے جو ملر اور ڈالرڈ اس کو میں انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں، ڈالرڈ اینڈ ملر. اور پھر اس پہ ایک ادورنو کا کام ہے، ادورنو جو اتھارٹیرین پرسنالٹی کا. تو ہم شروع کرتے ہیں مارکس سے. دیکھیں مارکس کا تو جو یہ سارے چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے اکیڈمکس ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور جو کہ اچھی بات ہے، کہ وہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آئے بات، اور وہ سمجھانے کے چکر میں چیزوں کو وہ کہیں نہ کہیں ریڈکشنزم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سمجھنے کے لیے ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، میرا تو یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پڑھ لیں، پھر اس پہ یو میک اپ یور اون مائنڈ کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. مارکس کا جو ہے وہ مارکس تشدد کی بنیاد بھی معیشت کو قرار دیتا ہے کہ معاشرے میں تشدد جب ہوتا ہے جب لوگوں کے معاشی مفادات ٹکراتے ہیں اور وہ بالادست طبقات جو ہیں وہ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے تشدد کا استعمال کرتے ہیں. ایز سمپل ایز دیٹ. وہ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. فرائڈ زیادہ تفصیل میں گیا. اب چونکہ فرائڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر ماہر نفسیات تھے تو نفسیات میں ان کی 2 کتابیں بڑی اہم ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، خاص طور پر مذہبیت کے حوالے سے. مذہبیت کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے، بلکہ کتابچہ ہے، 2 کتابچے ہیں فرائڈ کے. ایک تو ہے، اس کتاب کا نام ہے دا فیوچر آف این ایلوژن. یہ کتاب کا نام ہے دا فیوچر آف این ایلوژن، یعنی ایک فریب کا مستقبل. اچھا، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی 1927 میں.
اس میں انہوں نے یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگ مذہب کی وجہ سے تشدد پر کیوں اتنی آسانی سے راغب ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مذہب جو ہے وہ ایک طرح کی انشورنس دیتی ہے آپ کو, اور جو مذہب کے پیڈلرز ہیں یعنی مذہب کو بیچنے والے ہیں وہ دراصل ایک انشورنس بیچ رہے ہیں, اور انشورنس میں یہ کہا جاتا ہے آپ سے کہ یہ آپ پریمیم دیں اور اس پریمیم کا آپ کو ایک خاص پیریڈ کے بعد یعنی وہ جو بعد الممات, جیسے انہوں نے کہا کہ بالکل جیسے انشورنس میں ہوتا ہے کہ آپ 10 سال 20 سال 25 سال پریمیم دیتے رہیں, اس کے بعد آپ کو اس کا ریٹرن ملنا ہے. اسی طرح مذہب میں آپ کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ پریمیم دیں, دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں, سال میں 1 مہینہ روزے رکھیں, تو یہ پریمیم ہے آپ کا جو کہ جمع ہو رہا ہے, ایکیومولیٹ ہو رہا ہے, اور اس کی جو ریٹرن کا پیریڈ ہے وہ 10 20 25 سال نہیں ہے, وہ آپ کی موت ہے. جب آپ فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ سارا پریمیم جو آپ نے زندگی میں دیا ہے اس کا آپ کو ریٹرن ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ تشدد پہ, فرائڈ نے یہ کہا کہ لوگ تشدد پہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ نے زندگی میں 30 40 سال پریمیم ادا کیا ہو اور کوئی آ کے آپ سے کہے کہ آپ کا پریمیم تو گیا, آپ کو کچھ نہیں ملنا, تو اب وہ بندہ کیا کرے گا, آپ کو مارے گا نہیں. تو وہ اس ریٹرن کو بچانے کے لیے, یعنی یہ اتنی ایک شاکنگ کیفیت ہے اس کے بقول, فرائڈ کے بقول, کہ یہ ایک اتنی صدمے والی کیفیت ہے کہ لوگ نیوروسس, جس کو اس نے نیوروسس کا نام دیا ہے, کہ لوگ نیوروسس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جتنے مذہبی تشدد ہوتا ہے وہ مذہبی طور پر تشدد کرنے والے لوگ ایک خاص قسم کی نیوروسس میں مبتلا ہوتے ہیں, اور اس نیوروسس کے نتیجے میں وہ اپنا سارا پریمیم بچانے کے لیے اور اپنا ریٹرن اینڈ میں لینے کے لیے وہ کسی بھی حد پہ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ کوئی اور اتنے بڑے پیمانے پہ انشورنس نہیں بیچتا معاشرے میں جتنا مذہب بیچتا ہے. تو اس نے یہ اس نے اس کتاب میں, اور وہ اس کو وہ ایلیوژن قرار دیتا ہے اس انشورنس کو, وہ کہتا ہے. اور وہ ایک بات اور کہتا ہے کہ عام انشورنس میں اور اس انشورنس میں فرق یہ ہے کہ دوسری جو انشورنس پالیسیاں ہیں زندگی کی وہ تو ملٹیپل پیرالل چل سکتی ہیں, آپ 2 انشورنس لے لیں پریمیم دیتے رہیں, لیکن یہ انشورنس ایسا ہے کہ اس میں ایک ہی پالیسی چلے گی, یعنی بیک وقت آپ ہندو اور مسلم انشورنس نہیں لے سکتے. دوسری تو آپ لے سکتے ہیں نا, آدم جی انشورنس بھی لے لی آپ نے, کوئی اور بھی لے لی, 4-5 انشورنس لے لیں, لیکن یہ انشورنس ایسی ہے کہ یہ آپ کو ایک ہی چلانی ہے کیونکہ 2 میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. جی, اگر ایک مذہبی بندے کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ پریمیم بھرتا جا رہا ہے, جی وہ پریمیم بھر رہا ہے تو کسی یقین کی بنیاد پہ بھر رہا ہے, جی, اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے ملنا ہے, وہ کسی دوسرے شخص کے کہنے پہ انسیکیور کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو تو, مجھے تو پتا ہے میری تو جنت سامنے کھڑی ہے, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنے روزے رکھے, آپ مجھے نہیں, جنت کچھ نہیں ہے, تو میں آپ کو کیوں ماروں, مجھے تو مل رہی ہے. وہی یہ اس کا جواب ابھی تو میں نے دیا کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہے, کیونکہ جو منع کر رہا ہے وہ اپنی انشورنس پیڈل کر رہا ہے نا. جو ہندو ہے, اب وہ یعنی احمدی ہے یا کوئی بھی ہے, اگر وہ اس کو تشدد جاتا ہے, اس کو مارنے کی طرف جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے انشورنس والے کو رہنے نہیں دینا ہے. اس کا مطلب ان کو ایتھیسٹ کو نہیں مارنا چاہیے, یعنی وہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہماری انشورنس, وہ تو کہہ رہے تمہاری بھی نہیں ہے, اس کی بھی نہیں ہے, اس کی بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں, تو وہ بھی ایتھیسٹ بھی ایک طرح سے انشورنس تو چھین رہا ہے نا, ریٹرن تو چھین رہا ہے. اگر کوئی ایتھیسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ملنا ہے تو اس کو تو غصہ تو آئے گا کہ یار تم میری, کہ اس کو اس چیز پہ اتنا یقین کیوں نہیں ہوتا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اب یہ تو وہی بتائیں گے کہ کیوں نہیں یقین ہوتا, میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں جاتے ہیں, لیکن اس نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہی ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اب یہ اس سے پوچھیں گے بھئی تم کیوں نہیں یقین کرتے, اب وہ تو ایک پاگل پن کی, وہ نیوروسس میں ہے نا, ایک نیوروسس. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ سائیکو اور لاجی ہے, لاجک, یعنی اگر کوئی سائیکو کنڈیشن میں تو اس سے آپ لاجک سے بات نہیں کر سکتے, تو یا تو آپ سائیکو ہو جائیں یا آپ لاجیکل ہو جائیں. تو جو بندہ سائیکو ہے اس کو آپ جو کہہ رہی ہیں آپ لاجک کی بات کر رہی ہیں, تو جو بندہ سائیکو ہے اس کو آپ لاجک سمجھانے کی وہ ہوگا یہ کہ اینڈ میں یو اینڈ اپ ایز اے سائیکو, اس کو تو آپ لاجک پہ نہیں لا سکیں گے. اور ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی سائیکو کنڈیشن میں ہے, آپ اس کو لاجک سمجھانے کی کوشش کریں تو دیر از اے مور لائکلیہڈ دیٹ یو ول بیکم سائیکو رادر دین دیٹ پرسن بیکمنگ لاجیکل. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. جی, یہ ایک جگہ بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا, وہ کسی نے کہا کہ لوگ مولوی کے اس کے ڈیفینس میں کیوں آ جاتے ہیں.
میں نے کہا بیسیکلی وہ اپنی آئیڈینٹی اپنا انشورنس پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سارا مولوی سے آتا ہے. ہاں تو اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا, وہ خود کو پروٹیکٹ. تو دیکھیں نا اب یہاں پر پھر مارکس بھی آ رہا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ملٹیپل ٹولز ہیں جو ہمیں سارے استعمال کرنے. مارکس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے کیونکہ ملا کا اپنا معاشی مفاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ملاؤں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے لیکن وہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا معاشی مفاد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے فرائڈ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی. اور وہ ایلوژن, اچھا اور فرائڈ کی ایک خاص بات یہ کہ فرائڈ فرق کرتا ہے ایلوژن اور ایرر میں. وہ کہتا ہے کہ ایرر جو ہے وہ ان ایموشنل ہوتا ہے. کوئی ایرر جو ہے وہ آپ کوئی مطلب آپ نا ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی غلطی سے آپ کا آپ نے غلطی کر دی. لیکن ایلوژن میں وہ کہتا ہے کہ ایلوژن آلویز, کیونکہ وہ مذہب کو ایرر نہیں کہہ رہا, وہ ایلوژن اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایلوژن انوالو سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ. اس کے ساتھ فریب دیا ہے نا, فریب ایک طرح سے دغا ہے. تو اب جب دغا آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو دکھ پہنچتا ہے, ایرر سے اتنا نہیں پہنچتا کہ بھئی یہ تو غلطی تھی, غلطی ہو گئی. اس کو یقین تو ہے نا, اس کو اپنے انشورنس کے میچور ہونے اور ریوارڈ کا یقین تو ہے. وہ کیسا یقین ہے جو کسی کے کہنے پہ ختم ہو جائے؟ یہ میرا شک تو رہتا ہے نہیں, اسی کو بچانے کے لیے تو ختم نہیں ہوتا. وہ اس کو وہ اپنی ایک کیفیت میں, اس نیوروسس کی کیفیت میں اپنے اس ایلیژن کو بچانے کے لیے کہ ہمارا یہ خواب نہ توڑو, اس میں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس کا ایلیژن ختم نہیں ہوتا. تو یہ ایلیژن اور اس کا وہ ایرر کا وہ فرق دیتا ہے کہ یہ اٹس ناٹ ایرر, اٹس ناٹ ایرر آف ججمنٹ, اٹ از. اس کا مطلب اپنے ایمان میں انسیکیور ہے, وہ اپنے ایمان پہ انسیکیور ہے, کہیں اسی کو سیکیور کرنے کے لیے وہ پھر اٹیکنگ. اس کا جواب اس نے پھر جو دوسری کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں, پہلی تو یہ 1927 کی اس کی ہے, اس کتاب کا نام ہے, یہ مل جائے گی آپ کو آسانی سے. اس کتاب بلکہ میں شاید لایا بھی ہوں, اس کا اردو ترجمہ مجھے یا میں بھول آیا ہوں گھر پہ, پتہ نہیں, اس کا اردو کسی نے ترجمہ بھی کیا ہے. خیر, تو دوسری کتاب اس نے 1930. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب اس نے یہ لکھا تو 1930 میں ایک اور کتاب, اچھا اس کو لوگوں نے پھر فرائڈ کو لکھا نا, کتاب پڑھنے کے بعد اس کو جواب لکھے, خط لکھے گئے فرائڈ کو بہت سارے. تو اس کی بیس پہ اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس. اچھا اس کا اردو ترجمہ کسی پروفیسر محمد سعید نے کیا, وہ میں لانے چاہتا تھا, میں بھول آیا شاید گھر پہ. اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام سے کہ تمدن اور اس کے ہیجانات. اب یہ ہیجانات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ڈسکنٹینٹ کا مطلب یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کنٹینٹ ہونا مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہیں. ڈسکنٹینٹ یعنی سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ تہذیب و تمدن اور اس سے آپ کی غیر اطمینانی. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ تشدد کی ایک وجہ تو یہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ جو تمدن ہے ہمارا, وہ تمدن ایک سرٹن قسم کی پابندیاں ہماری جبلتوں پہ لگاتا ہے. کیونکہ وہ ماہر نفسیات تھا, ہر چیز کو, جیسے مارکس جو ہے ہر چیز کو معیشت کے تناظر میں دیکھتا تھا, اس طرح سے فرائڈ جو تھا وہ ہر چیز کو جبلت کے تناظر میں دیکھتا تھا, انسٹنکٹ. تو اس نے یہ کہا کہ تمدن کا کام یہ ہے کہ وائلنس جو ہے وہ ایک طرح سے تمدن کے خلاف ریولٹ ہوتا ہے. کیونکہ تمدن یہ کہتا ہے, آپ کی سویلائزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ انسان بنیں, آپ تمیز سے رہیں, آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں, آپ قتل نہ کریں, آپ ریپ نہ کریں, آپ وٹ ایور, سارا یہ تمدن سکھاتا ہے نا ہمیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کے ساتھ ساتھ تشدد کی دوسری وجہ یہ ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ تمدن ہمیں اپنے, جس کو کہیں نا اپنے جامے میں رہنا سکھاتا ہے, کہ آپ اپنے جامے میں رہیں. ٹھیک ہے, انسان جو ہے اس جامے سے نکلنا چاہتا ہے, تو وہ ڈسکنٹینٹ ہوتا ہے. ایک جو ہیجان جس کو کہا جائے نا, کہ وہ ہیجان غیر اطمینانی جو آتی ہے وہ اس سے کہ انسان کی جبلت کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فرائڈ کا یہ کہنا تھا کہ جو تشدد ہے یہ بھی جبلت میں شامل ہے. اور جبلت کی وہ تعریف اس طرح سے کرتا ہے کہ جبلت جو ہے وہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانور اور انسان میں مشترک ہے. انسان نے اس کو قابو کرنا سیکھ لیا. انسٹنکٹ. تو وہ مثال یہ دیتا ہے کہ انسٹنکٹ میں تشدد اس لیے ہے کہ انسان اور جانور دونوں ایک خاص مرحلے پہ آ کے تشدد سے تلذذ حاصل کرتے ہیں, یعنی دے انجوائے اٹ. اور وہ مثال اس طرح سے ہے کہ جانوروں کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کتے کو کوئی ٹیڈی بیئر دے دیں تو کتا جو ہے کر کے اس کو پھاڑ پھوڑ دے گا. تو ایک طرح سے وہ دیٹ پپی از انجوائنگ دیٹ, کہ ایک طرح کا اس کا اپنا تشدد ہے کہ جو یہ کر رہا ہے, تو اس کی جبلت ہے. تو اس نے یہ کہا کہ تشدد کی ایک وجہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ پیپل ڈرائیو پلیزر فرام ہرٹنگ ادرس. اور تمدن ہمیں یہ کہتا ہے, سویلائزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ نہ کرو,
اور جہاں انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ تمدن کے یا سویلائزیشن کے اصولوں کو توڑے وہاں وہ توڑ دیتا ہے. اور یہ اس کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹنٹ. کیونکہ وقت کم ہے میں اس لیے آگے بڑھتا ہوں. ایرک فرام کی 2 کتابیں میں سجیسٹ کروں گا آپ کو ضرور پڑھیں. ایک تو ہے میں کچھ لایا تھا اسی لیے دکھانے کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں ہمیں ملتی نہیں ہیں. وہ ساری ادھر ادھر مل جاتی ہیں اردو میں انگلش میں. ایرک فرام کی یہ کتابیں پرانی میری جمع کی ہوئی ہیں. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دا سین سوسائٹی. سین سوسائٹی اس میں اس نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. دوسری یہ کتاب ہے دی آرٹ آف لونگ. یہ بھی ایرک فرام کی ہے. آرٹ آف لونگ چھوٹی سچ کتاب چاہے اور آرٹ آف لونگ. آرٹ آف لونگ. اور یہ سین سوسائٹی کا ترجمہ بھی ہوا ہے صحت مند معاشرہ کے نام سے. ایرک فرام یہ انہوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے. اور یہ ایرک فرام یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک لوگوں کی اکثریت ایک غلط کام کر رہی ہے تو وہ غلط اکثریت کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں احساس جرم ہو. تشدد ان معاشروں میں زیادہ پھیلتا ہے جہاں پر احساس جرم مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ بات بہت ہی یعنی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو اس میں جو کی ورڈ ہے وہ احساس زیاں ہے. یعنی وہ دوسری بات اتنی تکلیف دہ نہیں ہے لیکن کارواں کے دل سے احساس متائے کارواں جانا اتنے دکھ کی بات نہیں ہے. متائے کارواں چلی گئی لیکن اس متائے کارواں کے جانے کا جو احساس زیاں ہے اگر وہ ختم ہو گیا اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں ایرک فرام کہ جو آپ کا احساس جرم ہے جب معاشرے سے احساس جرم ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ مزید تشدد کی طرف جاتا ہے. اور سین سوسائٹی وہ ہے. سین سوسائٹی کی بہت ساری اس میں انہوں نے کریکٹرسٹک دی ہیں لیکن ایک اہم ترین یہ ہے کہ وہ احساس جرم جو ہے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو فرد بھی اگر اس نے کسی وجہ سے تشدد کر لیا تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ غلط کیا. لیکن وہ معاشرے جو ہیں ان معاشروں میں جب احساس سے جرم ختم ہو جاتا ہے تو وہ مزید متشدد. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس کو اگر ہم پاکستان پہ اپلائی کریں تو ہم نے وہ احساس جرم ختم کیا ہے. 48 میں 47 میں کیا کیا دیکھیں ہمیں وہ ایک غلط تناظر میں پڑھایا جاتا ہے. جو ہم نے ایٹروسٹیز کی وہ ہم سے چھپائی جاتی ہیں جو دوسروں نے کی وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں. جب ہم اپنے لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو ہمارا احساس جرم کہاں آئے گا. جرمنی کیوں نکل آیا, اٹلی کیوں نکل آیا کہ وہاں بھی تھا, وہاں بھی مسولینی تھا, ہٹلر تھا, لیکن انہوں نے ریاستی سطح پر پھر کوشش کی کہ اس احساس جرم کو باقی رکھیں کہ یہ ہم سے غلط ہوا ہے, اس کا اعتراف کریں. ہم نے نہ 47 کا اعتراف کیا نہ 48 کا اعتراف کیا. اسکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا, اکثریت کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا. مارشل لا کو کہا جاتا ہے کہ جی مجبوری میں لگایا گیا. جتنے تشدد ہوئے وہ ہمیں پڑھائی نہیں جاتے. 71 میں جتنا ہم نے لوگوں کو مارا بنگالیوں کو وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. جب نہیں بتاتے تو ریاستی سطح پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ احساس جرم نہ آئے. اور آج جو معاشرہ اتنا متشدد ہو گیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ احساس جرم ختم کیا ہے. اور یہ جی رومانٹیسائز گلوریفائی کیا ہے, مذہب کا اس کو پیچھے ایج دیا, بالکل جہاد کیا, آپ نے کہا یہ ثواب ہو گیا. ٹھیک, that became the part of the premium. بالکل. اچھا اب میں جلدی سے کیونکہ پھر میں کچھ کویشچن آنسر بھی لوں گا کیونکہ 8 بجنے والے ہیں. تو میں گرامچی پہ آتا ہوں نا. گرامچی کی جو سیمینل ورک ہے وہ یہ ہے پریزن نوٹ بک ان کی. اچھا اس پریزن نوٹ بک میں جو اہم ترین بات انہوں نے وائلنس کے حوالے سے کی ہے, انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا جس کو کہتے ہیں وہ کلچرل ہیجمنی. اچھا وہ یعنی ایک تسلسل سے اگر آپ دیکھیں کہ جو مارکس نے کہا اور پھر جو فرائڈ نے کہا وہ دونوں ویلڈ ہیں. they are not mutually exclusive کیونکہ تشدد کی وجوہات میں معاشی مفاد بھی کار فرما ہے, نفسیاتی اور مذہبی جو ایلوژن والا ہے وہ بھی کار فرما ہے, جو احساس جرم کا نہ ہونا ہے جو ایرک فرام نے کہا وہ بھی ہے. اور یہ گرامچی نے کیا کہا, گرامچی نے کہا کہ جو بالادست طبقے ہیں معاشرے کے جس میں اسٹیٹ ریاست بھی ہے اور جو مذہبی بالادست طبقے ہیں وہ دونوں مل کر ایک کلچرل ہیجمنی قائم کرتے ہیں. کلچرل ہیجمنی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ثقافتی بالادستی, یعنی وہ ایک خاص قسم کے کلچرل انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی کلچر ہمارا کلچر ہے اور اسی کو مانو. اور انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں کہ جو مارکس نے کہا کہ جو معاشی مفادات کے لیے تحفظ ہوتا ہے تو معاشی مفادات کا تحفظ صرف
جسمانی تشدد یا معاشی تشدد سے نہیں ہوتا، یہ کلچرل تشدد سے بھی ہوتا ہے، اور پورے کلچر کو ری شیپ کر دیا جاتا ہے، اور وہ کلچر کو ری شیپ کر کے جو اسٹیٹ نیریٹو ہے، جو ریاستی بیانیہ ہے، اور جو ریاست کے بالادست طبقوں کے جو مفادات ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے صرف ایک ریاستی اپرووڈ کلچر کے علاوہ کسی دوسرے کلچر کو پریپنے نہیں دیا جاتا. اور پھر جو لوگ اب اس کو آپ آج کے پارلانس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلچرل ہیجمنی جو ہے ایک طرح سے وہ ریاستی بیانیہ ہے، اور جو اس ریاستی بیانیے سے اختلاف کرے گا وہ تشدد کا شکار ہو سکتا ہے. لاسٹلی جو میں نے اڈورنو کی بات کی، اڈورنو پہ یہ ایک کمپینین ہے، کیمبرج کمپینین ٹو اڈورنو. اڈورنو جو تھے یہ جرمن تھے، فرینکفرٹ اسکول کریٹیکل تھیوری والے، تھیودور اڈورنو. ان کو پھر ظاہر ہے فرائڈ کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، فرائڈ کی کتابیں ہٹلر نے جلائی تھیں. اب ہم سوچتے ہیں، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جب 1927 میں کتاب لکھ دی تھی فرائڈ نے، اور 30 میں لکھ دی تھی، اور ساری چیزیں ایکسپلین کر دی تھیں، اور ابھی اس کے 3 سال بعد ہٹلر نے آ کے اتنا تشدد کیا، تو یہ کیا ہوا؟ کسی نے کتاب نہیں پڑھی تھی؟ سوال یہی ہے کہ جو اکیڈمکس ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، لیکن فرائڈ ان لوگوں میں تھا کہ جس کی کتابیں ہٹلر نے جلانے کا حکم دیا. تو وہ آپ کو یاد ہوگا تصویریں ہیں جو پائل بنا کے جن لوگوں کی کتابیں جلائی گئیں ہٹلر کے دور میں، ان میں فرائڈ کی کتابیں بھی تھیں، حالانکہ وہ جرمن تھا، لیکن وہ اجازت نہیں دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کلچرل ہیجمنی، جو گرامچی نے کہا کہ کلچرل ہیجمنی قائم رکھنی ہے تو دوسرا نیریٹو آنے نہیں دینا ہے، تو وہ کتابیں جلائیں. تو اسی دور میں اڈورنو کو بھی خیر سوری اڈورنو سے پہلے یہ ڈالرڈ اینڈ ان کا میں مختصر ذکر کر لوں. انہوں نے 1939 میں دیا ایک ہائپوتھیسس یا تھیوری آپ کہہ لیں. ہائپوتھیسس از ہائپو از لو، تھیسس از تھیوری. تو ہائپوتھیسس از سلائٹلی بلو پراپر تھیوری. ہائپو جیسے ہائپو ٹینشن ہوتا ہے، ہائپو تھرمیا ہوتا ہے، ہائپو کا مطلب لو. ہائپوتھیسس از ناٹ پراپر تھیسس بٹ سلائٹلی لو، اسٹل پوری تھیوری نہیں بنی ہے. تو وہ کہلاتا ہے فرسٹریشن ایگریشن تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں، یہ ڈالرڈ اور ملر 2 لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تشدد جو ہے وہ بنیادی طور پر فرسٹریشن کی پیداوار ہے، اور فرسٹریشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مراد پوری نہ ہو، آپ کی خواہشات پوری نہ ہوں، آپ کی جبلت پوری نہ ہو، تو وہ دیٹ لیڈس ٹو فرسٹریشن. اب فرسٹریشن کے لوگ مختلف ترجمے کرتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں نامرادی. وہ پھر مجھے ایک اجمل سراج کا شعر آتا ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جو نہیں ہے اسی کا رونا ہے، غم کا رونا خوشی کا رونا ہے، نامرادی تو کیا رلائے گی، جستجو کی کمی کا رونا ہے. تو اصل میں نامرادی جو ہے وہ وہاں لے کر جاتی ہے کہ جب نامرادی ہو جائے اور آپ اس کے نتیجے میں آپ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ دیٹ فرسٹریشن لیڈس ٹو. اور وہ پھر انہوں نے ان دونوں نے اس ہائپوتھیسس میں یہ اگین ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ریڈکشنسٹ تھے، کیونکہ انہوں نے معیشت کی بات نہیں کی، انہوں نے ریلیجن کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ سیدھا انہوں نے کنیکٹ کر دیا کہ وائلنس از دا ریزلٹ آف فرسٹریشن. جتنے آپ فرسٹریٹ ہوں گے اتنے. اب دیکھیں یہ بھی ایک طرح یہ ساری چیزیں جزوی طور پر درست ہیں، جزوی طور پر سب درست ہیں، اور ان سب کو کنیکٹ کر کے ہم ایک ہول بنا سکتے ہیں. جی پلیز. اس کو ہم جنرلائزیشن نہیں کہہ سکتے، یعنی جو ملر کہتا ہے کہ آپ کی نامرادی، اب مذہبی جو فرائڈ نے کہا، اب اگر میرا پریمیم ڈوب رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ میری نامرادی ہے. میرے خیال میں it's a more generalized statement about all of them. اصل وہی بات ہے کہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے. جنرلائز اسٹیٹمنٹ بھی ایک طرح سے ریڈکشنسٹ ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ کسی ایک چیز کو ساری حقیقتیں مل کے جو ہے وہ ایک ہول بنا رہی ہیں. کہ انور شعور نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں، کہنے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں سب اپنی جگہ. یہ انور شعور ہے. تو یہ کہنے والے سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ان چیزوں کو ملا کے ایک اکلیکٹک ہم سمجھنے کی، معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کسی ایک چیز کو پکڑ کے آپ جو لوگ کہتے ہیں نا، آپ مجھ سے بڑے مارکسی ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ یار تو مارکس پہ بھائی مارکسزم کو پڑھا ہے، لیکن مارکس تو کوئی وہ تو نہیں تھا نا، ہر چیز کا تو حل نہیں تھا اس کے پاس. جب آپ دوسروں کو نہیں پڑھیں گے، اور ہمارے بہت سے مارکسی دوستوں میں یہی خرابی تھی کہ وہ مارکس تو تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا، باقی کچھ پڑھتے ہی نہیں تھے. تو اب ظاہر ہے وہ ایک ہی لائن پہ چل رہے تھے. خیر، تو یہ انہوں نے اس کو دے ریڈیوسڈ اٹ ٹو فرسٹریشن، وچ آف کورس ہیز سم ٹروتھ ان اٹ، بہت ویلڈ ہے.
انہوں نے جو ادورنو نے کہا ان کا بڑا سیمینل کام تھا, یہ بڑا ریسرچ پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اسکیل بنایا ادورنو نے, اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ چونکہ اب یہ آیا ان کی ریسرچ تھی تو انہوں نے آبزرو کیا, کیونکہ ان کو خود نکلنا پڑا تھا 1930 کے بعد جرمنی سے, اس پورے فرینکفرٹ وہاں پر ایک اسکول تھا انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز, اس کو ہٹلر نے بند کر دیا تھا, تو پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگ کے امریکہ برطانیہ ادھر ادھر چلے گئے, پورا جو فرینکفرٹ اسکول تھا وہ بند ہوا, تو ادورنو اور ان کے ساتھی جو دوسرے لوگ تھے جی ہورکھائمر اور مارکیوزے بہت سارے لوگ تھے, تو انہوں نے کوئی جو ہے نا 1930 سے 1950 تک کے یورپ کو اسٹڈی کیا, اور انہوں نے ایک اسکیل بنایا, اور اس اسکیل کا نام دیا انہوں نے فاشسٹ اسکیل, فاشسٹ اسکیل. بعض لوگ اس کو پری فاشسٹ اسکیل بھی کہتے ہیں کہ فاشزم سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے جو معاشرے کو فاشزم کی طرف لے جاتا ہے, اور انہوں نے 9 کیریکٹرسٹک آئیڈینٹیفائی کیے کہ معاشرہ پرتشدد کیوں ہوتا ہے, اور اس 9 کیریکٹرسٹکس میں انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے, مطلب اس کی وہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے, میں اس ترتیب سے نہیں بتا رہا, 9 جو ہیں ہم چند پہ بات کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو فاشسٹ معاشرہ تشدد کی طرف جاتا ہے, یا جو لوگ فاشسٹ ٹینڈنسی کی طرف جاتے ہیں جو کہ پرتشدد ہوتی ہے, سب سے پہلا اس میں ہوتا ہے اینٹی انٹلیکچوئلزم, اینٹی انٹلیکچوئل, یعنی میں اگر اردو میں کہوں تو دانش دشمنی, کہ وہ کسی بھی قسم کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو وہ نہ اپریشیٹ کرتے ہیں نہ ہونے دینا چاہتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو کرش کیا جائے, یعنی وہ ان کی اپنی سوچ کے علاوہ اگر کچھ ہے اس کو آپ ختم کریں, اور یہ فاشزم ہوتا ہے. فاشزم میں اخبار نہیں چلے, جیسے کراچی میں ہم نے دیکھا الطاف حسین صاحب کے دور میں, کوئی اخبار نہیں آنے دیں گے, صرف ہماری لائن چلے گی, مطلب انتہا درجے کا فاشزم. اخبار جلائے گئے, جنگ اخبار مہینوں جلایا گیا, ڈان اخبار مہینوں جلایا گیا, آنے نہیں دیں گے. یہ پیور, دس از این آئیڈیل ایگزامپل آف دانش دشمنی, کہ جو بھائی جان کہیں گے, الطاف بھائی کہیں گے وہی چلے گا, باقی سب بکواس ہے. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ چلے گا, باقی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پر ہٹلر جو کہے گا وہ چلے گا, مسولینی جو کہے گا وہ چلے گا. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک فاشسٹ معاشرہ جو تشدد کی طرف جاتا ہے تو اس کی پہلی سائن یہ ہوتی ہے, معاشرہ یا فرد وہ اینٹی انٹلیکچوئل ہوتا ہے, وہ دانش دشمن ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا, دوسرا اس کا اسکیل میں آ جاتا ہے آپ کا جو اتھارٹیرین ایگریشن. اتھارٹیرین ایگریشن یعنی آپ اتھارٹیرین کو کہہ لیں استبدادی جارحیت. تو وہ کہتے ہیں کہ اتھارٹیرین ایگریشن جو ہے, جو اتھارٹیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے, جو اینٹی انٹلیکچوئل ہوتی ہے, جو اس فاشزم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پہلے تو دانش دشمن ہوتے ہیں, کسی اور دانش کو آنے نہیں دیں گے. جیسے آپ مطالعہ پاکستان ہے تو وہی پڑھنا ہے, دوسرا نہیں. یعنی 71 میں جو کیا ہم معصوم تھے, باقیوں نے جو کیا وہ ہم نہیں پڑھائیں گے, اور اگر پڑھائیں گے تو آپ غدار کہلائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو اتھارٹیرین ایگریشن ہے, یعنی اگر جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کی بات کرے گا اس کو اتھارٹیرین ایگریشن کا نشانہ بنایا جائے گا. کراچی کی مثال دیں تو جی آپ کو اٹھا لیا جائے گا, آپ کے ٹخنوں میں سوراخ کیے جائیں گے, آپ کو مار کے بوری میں ڈال کے پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اتھارٹیرین ایگریشن ہے. اور اس کے نتیجے میں تیسرا انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے اتھارٹیرین سبمیشن. سبمیشن یعنی اٹ لیڈس ٹو, یہ دونوں جو ہیں اینٹی انٹلیکچوئلزم اور اتھارٹیرین ایگریشن لیڈس ٹو کمپلیٹ سبمیشن آف سوسائٹی, کہ جو معاشرہ ہے اس میں وہ سبمٹ کر دے, سہم جائے اور سبمیشن ہو جائے. سبمیشن کا مطلب ہے کہ مائی باپ آپ جو کہتے ہیں بس وہی صحیح ہے, آپ ہمیں معاف کر دیں, ہمیں نہ ماریں, جو کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے. چوتھا ان کا ایلیمنٹ تھا وہ کہلاتا ہے اپنا کنونشنلزم. کنونشنلزم کا مطلب یہ کہ جو روایت پرستی, کہ جو کنونشنز ہیں, جو کنونشن سیٹ کیے گئے ہیں, اور یہ پھر اگین اس کا لنک بنتا ہے وہ گرامچی کے کلچرل ہیجیمنی سے, کہ کلچرل ہیجیمنی میں جو
نارمس سیٹ کیے گئے ہیں ہمارے لیے ان نارمس کو ماننا ہے، جس کو ادورنو نے کہا کہ وہ کنونشنلزم ہے. ٹھیک ہے. پانچواں انہوں نے کہا کہ سینیسزم آ جاتا ہے. سینیسزم کو آپ کہیں کہ ایک طرح کا پیرانویا ہوتا ہے. پیرانویا کا مطلب ہے کہ سب ہمارے خلاف ہیں، سب سازشیں کر رہے ہیں، ہم تو مر گئے، ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، سب ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، امریکہ بھی کر رہا ہے، برطانیہ بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہے ہیں، یہود و ہنود بھی کر رہے ہیں، سب ہمارے خلاف ہیں. تو یہ جو ہے یہ سینیسزم پروموٹ کرتے ہیں، اور اس سینیسزم کے نتیجے میں اتنا وہ ابھی کسی نے بات کی نا عدم تحفظ اتنا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ معاشرہ پھر تشدد کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سینیسزم آ گیا، اور اس میں پھر مزید ہیں، مزید اس میں آ جاتا ہے جیسے کہ ایک پاور کی بیس اسٹرانگ ہوتی ہے، یعنی اس پر بلیف کہ جو صرف پاورفل لیڈر جو ہے وہ معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہے. یہ ایک اگلا اس کا ایلیمنٹ ہے. پیرانویا، سینیسزم، یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے جو ہے مختصراً یہ بیان کیا کہ جس معاشرے میں آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ انڈیکیشنز ہیں تو یو کین ریسٹ اشورڈ کہ دس سوسائٹی از لیڈنگ آئدر اٹ ہیز آلریڈی انٹرڈ اے فاسسٹ اسٹیٹ اور اٹ از اپروچنگ دیٹ فاسسٹ اسٹیج، جا رہی ہے جو کہ مزید تشدد پہ نکلے گی. تو یہاں میں اپنی گفتگو روکتا ہوں. اب آپ کی طرف سے سوال یا جو بھی ہو تو اس پہ بات کرتے. یہ میں نے مختصر کوشش کی ہے. سر اس میں یہ سارے کانسیپٹس ہیں جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیے ہیں، جی یہ کانسیپٹس کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا، جیسے ٹولز اینڈ جو آپ کے پاس ایک انوینٹری ہوتی ہے اور ایپریٹس ہوتا ہے جس کے تھرو یہ ہم پروجیکٹ کرتے ہیں اور ٹارچر کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. کیا ود رسپیکٹ ٹو ٹیکنالوجی اینڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹولز اور ان کی انوویشن نفسیات کو نہیں وہ امپیکٹ کرتی کہ ارلیئر ٹارچر میتھڈس دوسرے تھے جو کلچرلی ڈفرینٹ تھے، آج وہ ٹولز بہت سٹل ہو گئے مگر ان کا امپیکٹ ان ٹولز سے بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح معاشی معاملے میں آئی ایم ایف یا ان کی ڈیلز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی کانسپریسیز ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی، دے آر ٹو سٹل، ہمارے نظر میں نہیں ہیں جی، مگر ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے فیل بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. ٹولز کی بات ہے نا، یہ بڑی اہم بات کہی آپ نے. یا پھر دین اگین دیٹ ریمائنڈس می کہ فرائڈ نے اور جو باتیں کہی ہیں نا اس میں جہاں پر وہ ایلوژن کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک بات اور کرتے ہیں کہ جو اوپینین فارمیشن ہے اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں ذہن سازی. یعنی ذہن سازی کے ٹول جو ہیں آج مختلف ہیں، پہلے مختلف تھے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اچھا ذہن سازی کے ٹول کیا ہو سکتے ہیں آپ کے؟ ذہن سازی کے ٹول دیکھیں، کل ہی یہاں پر ایک سیشن ہو رہا تھا میڈیا کے بحران کے بارے میں، کچھ لوگ شاید موجود تھے، تو اس میں ہم نے اسی پہ بات کی کہ میڈیا پہ کیوں قابو کیا جائے. دیکھیں ذہن سازی جو اسٹیٹ ہے، جو بالادست طبقے ہیں، چاہے اور دو ہیں، دو ہم یعنی جو تشدد کی بنیادی جو دو وجوہ ہیں ان ایڈیشن ٹو آل ادرس، وہ ہم نے دیکھا کہ یا تو مذہبیت ہے، یا مذہبیت کو استعمال کیا جاتا ہے ریلیجیوسٹی کو. میں مذہبیت اس لیے کہہ رہا ہوں، ناٹ ریلیجن اٹ سیلف، کیونکہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر. عقیدہ جو ہے وہ آپ کا میرا آپ کا پرسنل ہے، اس میں میرا لینا دینا کوئی نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس سے میرا کوئی ایشو نہیں. ایشو جب ہوگا کہ جب میں آپ سے کہوں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، یا اگر میں نہیں پڑھتا تو آپ مجھ سے کہیں کہ آپ پڑھیں، یا میں اگر مسلمان ہوں تو کوئی مجھ سے کہے کہ ہندو ہو جائے، اگر ہندو ہو تو کہا جائے کرسچن ہو جاؤ، وہاں پر مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دو مذہبی بالادست اور ریاستی بالادست طبقے ہیں وہ ذہن سازی کرتے ہیں، اور ذہن سازی دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک تو ایجوکیشن سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ان کا کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو قابو میں کیا جائے. آپ دیکھ لیں پچھلے 70-75 سال میں ایجوکیشن کو بالکل قابو کیا گیا ہے، اور یہ کیا چلے جائے. ابھی جو سنگل نیشنل کریکولم تھا وہ بھی اسی طرح کا ایک اٹیمپٹ تھا کہ مزید اس کو قابو کیا جائے. جو تھوڑی بہت بھی مختلف سوچ آ رہی ہے وہ نہ آنے دی جائے. تو ایک تو یہ، اور دوسرا اب ہوتا ہے جو آپ نے کہا میڈیا. تو میڈیا پہلے اخبارات تھا، ایوب خان نے اخبارات پہ کنٹرول کیا. جو سب سے بڑے اخبار تھے اس وقت کے وہ سرکاری سرپرستی میں لے لیے، جو میاں افتخار الدین کے امروز تھا، پاکستان ٹائمز تھا، ان سب پہ قبضہ کر لیا تھا 58 میں. تو وہ کیوں کیا گیا؟ یا پھر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ سینسرشپ لگایا شدید قسم کا، کیوں لگایا؟ اور اب جو ہو رہا ہے، یعنی ابھی کل ہم نے اس پہ بات کی، جو پیکا لایا گیا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم، یعنی ان سب کے ذریعے، یا فیک خبریں جو پھیلائی جاتی ہیں وہ اسی لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ جو ذہن سازی کا عمل ہے معاشرے کی، وہ ذہن سازی کے عمل پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے. اور جب ذہن سازی پر کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے
تو معاشرہ وہاں چلا جاتا ہے کہ جو صحیح خبریں ان کو غلط سمجھتا ہے اور جو غلط ہیں ان کو صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ ان کی ذہن سازی کر دی گئی۔ تو پارشلی میرا خیال ہے کہ اس کا جواب یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا۔ لٹریچر بھی آپ دیکھیں کہ اٹس ناٹ جسٹ میڈیا، جو لٹریچر ہے آپ کا ادب ہر صنف میں اس کی یو کین سے دیٹ اگین، لٹریچر کو یعنی آپ دیکھیں نا، آپ اس میں نام لیے جا سکتے ہیں کہ جن کو سرکاری طور پہ پروموٹ کیا گیا، اپنے جو اشفاق احمد صاحب ہو گئے، ممتاز مفتی صاحب ہو گئے، بانو قدسیہ ہو گئیں، ایک خاص قسم کی ڈائریکشن میں لے جانا ہے۔ اب اور آج کے دور میں جو عمیرہ احمد، نمیرہ احمد، پتہ نہیں بیسٹ سیلر سارے یہ آ گئے ہیں، آپ ان کے بڑے تھرڈ کلاس لٹریچر ہے اس کا، اور اس میں سوائے اس کے کہ آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانا ہے، پھر ٹی وی پہ ڈرامے ایسے چلائے گئے جنرل ضیاء الحق، اور ابھی تک چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی ایک چل رہا تھا، میں اس کا پارشلی کوئی کسی نے کلپ شیئر کیا تھا، کیا نام تھا اس کا پتہ نہیں، جس میں وہ ایک دکھایا یہ گیا ہے کہ ایک لبرل لڑکا ہے اور ایک مذہبی لڑکی ہے، کیا نام تھا اس ڈرامے، جیو پہ ہی چل رہا تھا یار، مشتخاق یا کیا ایسا ہے پتہ نہیں اس طرح سے۔ خیر بہرحال وہ جو سین میں تو خیر نہیں دیکھا، لیکن وہ جو سین تھا اس میں یہ تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کہہ رہی، اچھا وہ اس سے کچھ لڑکی سے بات کر رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہے تم تو لبرل ہو، تم تو خدا کو نہیں مانتے۔ یہ ٹی وی پہ یعنی آپ کے جیو میں چلایا جا رہا ہے، تو اب یہ انڈائریکٹلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ لبرل جو ہے وہ دشمن ہوتے ہیں مذہب کے، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اب یہ ہے کہ جی وہ لبرل جو ہیں وہ تو خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ کوئی بالکل یہ فیک نیوز ہے۔ اب یہ فیک نیوز انڈائریکٹلی لوگوں کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، یہ ذہن سازی ہو رہی ہے نا۔ ابھی آپ نے ہمیں بریف کیا کہ تشدد سازی کے دو اہم فیکٹرز ہیں، سیاست اور مذہب، انہیں پروموٹ کرنے کے لیے ریلیجیوسٹی یعنی مذہب کا استعمال۔ میں نے پھر وضاحت کر دوں کہ مذہب ایز لانگ ایز اٹ ریمینس اے پرسنل میٹر، اگر یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، مطلب ذاتی طور پہ وہ جو بھی عقیدے پہ کوئی کاربند ہے، تو یہ معاشرے کا لینا دینا نہیں ہے، نہ کسی اور کا لینا دینا ہے۔ یہ اگر شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اگر یہ سب اپنے اپنے عقیدوں پہ عمل کریں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ جہاں ہوتا ہے جب ان کی مذہبیت، ریلیجیوسٹی ان کو اکساتی ہے کہ آپ دوسروں کے عقیدے میں مداخلت کریں، یہ میں کہہ رہا ہوں جی۔ تو ان دونوں کو فروغ دینے میں ریاست کا کردار بھی آپ نے ہمیں بتایا، تو جب ریاست کا کردار ہے اور پاکستان میں تو یہ سارے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں فاشزم کے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایما گولڈمین نے بھی کہا تھا کہ ریاست ہی خود جبر کا ایک دریا ہے، ایک ادارہ ہے، اور وہی تشدد کو قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ کیا آپ بطور دانشور اس رائے سے اتفاق کریں گے؟ بڑی حد تک درست ہے، مطلب میں کمپلیٹلی تو نہیں کہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے اب ہمارے پاس ایسی کچھ ویلفیئر اسٹیٹس بھی ہیں جو کہ عوام کا خیال رکھتی ہیں۔ مثلاً آپ نیوزی لینڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نیوزی لینڈ کی ریاست نے اس خاتون کی سربراہی میں جس طرح سے اپنے عوام کا خیال رکھا ہے اور جو کچھ وہاں کیا ہے، وہ میں نیوزی لینڈ کی ریاست کو کسی طرح بھی جبری جابرانہ ریاست میں نہیں مانوں گا۔ اسی طرح وہ ساری ریاستیں جو کہ کسی حد تک ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جو عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتی ہیں، جن کا بنیادی کام یہ ہے، کیونکہ ریاست کا بنیادی کام کیا ہے؟ ریاست کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھے، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرے۔ اگر ایسی ریاست ہے تو مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جہاں ریاست جابرانہ طریقے اپنائے گی وہاں پر مسئلہ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک ایسی ریاست جو کسی خاص خطے کے لوگوں کا قتل عام کر کے، نئے لوگوں کو آباد کر کے، اس کے بعد وہ جو وہاں جن لوگوں کو اس نے آباد کار بنایا ہے، سیٹلرز کو، وہ ساری سہولیات میسر وہ فراہم کر رہی ہے۔ مثلاً ہم نیوزی لینڈ کی مثال لے لیتے ہیں جی، کہ نیوزی لینڈ میں جو مقامی لوگ تھے آج سے سینکڑوں سال پہلے، جی، کوئی ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد ایسے قتل عام پہ رکھی گئی ہو کہ جہاں مقامی لوگ جو ہیں ان کو مار دیا جائے اور نئے لوگوں کو لا کر کے آباد کیا جائے اور پھر انہیں زندگی کی ساری سہولیات مہیا کر دی جائیں، ایسی کسی ریاست کو بطور مثال دینا اس معاملے میں اس لیے دوں گا کہ اس ریاست نے سیکھا ہے۔ میں اس لیے دوں گا مثال اس کی کہ دیکھیں ایک لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے، جیسے لوگ سیکھتے ہیں ایسے ریاستیں بھی سیکھتی ہیں، سیاستدان بھی سیکھتے ہیں، مذہبی رہنما بھی سیکھتے ہیں، ایسی ہیں مثالیں۔ کئی ایک ایسی مثالیں ہیں کہ جو ابھی کل پرسوں کی بات ہو رہی تھی، ہمارے دوست ظفر اللہ خان صاحب جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے ماہر ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کئی ایسی انسانی حقوق کے لیے دفعات تھیں جو مولانا شاہ احمد نورانی نے لڑ کے دلوائیں کہ یہ انسانی حقوق کی دفعات آپ کو ڈالنی پڑیں گی، اور وہ دلوانے والے تھے مولانا شاہ احمد نورانی۔
اب شاہ احمد درانی سے آپ بالکل بہت سی چیزوں پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کیا، ان سے یہ ان کا حق تو نہیں چھینا جا سکتا نا. یا مفتی محمود نے جو ہے وہ اس لیے استعفیٰ دے دیا تھا کہ کے پی میں وہ حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تھے، لیکن جب بلوچستان کی حکومت نکلی تو مطلب کسی کو صرف اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ماضی میں اس نے یہ کیا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے ماضی کے ریاستوں نے اور لوگوں نے ماضی کے تجربات سے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. آج اکثر لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں، خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کے دوست ہمارے جو ہیں وہ اکثر حوالہ دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران یہ کر رہا ہے، نواز شریف نے یہ کیا تھا 90s میں. ارے بھائی کیا تو تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کسی سیکھنے کے عمل سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے. اگر نہیں گزرے ہیں تو پھر ہم ان کو تف کہیں گے، اگر غلطیاں کریں گے. اگر سیکھ لیا ہے تو ہم کہیں گے، جیسے بے نظیر نے سیکھا تھا میرے خیال میں. تو بعض لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے سیکھنے کی، بعض لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی آخر وقت تک سیکھنے کی. جی ایسے یہ فلسطین کی میرا خیال ہے مثال جو نے بات کی نا، نہیں امریکہ پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے نا، جو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایک دوسری امریکہ کی ریاست جو ہے وہ جابرانہ ریاست رہی ہے. باہر سے گئے انہوں نے مقامی ریڈ انڈینز جن کو وہ کہتے تھے، جو کہ ریڈ انڈینز نہیں تھے، وہ تو مقامی تھے، ان کو مارا اور بڑے پیمانے پہ مارا. لیکن انہوں نے سیکھا اس طرح سے ہے، کم از کم اندرونی طور پر، کہ انہوں نے قوانین ایسے بنائے ہیں. پولیس سول رائٹس کی موومنٹ ہے جس کی آپ تاریخ پڑھیں، ایک کے بعد ایک وہاں پر قوانین بنتے چلے گئے جس میں انہوں نے حقوق دیے اور مطلب اپنی کم از کم اندرونی طور پر وہ بہتر کیا ہے. انٹرنیشنلی اب وہی حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ امریکہ جو ہے وہ جاتا ہے دوسرے ملک پہ قبضہ کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کو مار دیتا ہے. تو اس کے کئی پہلو ہیں نا. تو اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بالکل ٹھیک ہوں، باہر جا کے میں جو ہے وہ دوسروں کو مار رہا ہوں. تو اب یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، ذرا اس میں تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پھر احمد نعیم قاسمی کا شعر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. تو اسی طرح ریاستوں کے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ریاست میں ہوتی ہیں 10-20 ریاستیں، جس ریاست کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی تحریکیں ہیں موسٹلی پروٹیسٹ وغیرہ کرتی ہیں، اور جب کہ ان پروٹیسٹ کے دوران پولیس آ جاتی ہے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی ہے، یہ تشدد کی کون سی قسم ہے؟ اور دوسرا یہ آپ بتائیں گے کہ تحریک لبیک جو کہ ایک مذہبی جماعت ہے، انہوں نے پولیس کا قتل عام کر دیا، جبکہ ان کے ہاں یہ مسلمان کا بھائی ہے. تو ان کے اندر یہ کیا عناصر ہیں، کیا اس طرح کا ہے؟ بھئی یہ تو میں جب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب اگر تحریک لبیک ہو گئی یا دوسری جو ہیں، اب میں ساری تفصیل میں جا نہیں سکا. فرائیڈ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایک جس کو وہ کہتے ہیں میگالومینیا، وہ کہتے ہیں میگالومینیا جس کا اردو ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں خبط عظمت. خبط عظمت یعنی آپ کو یہ خبط ہوتا ہے کہ آپ عظیم ہیں. اچھا، جب کسی فرد میں، کسی کمیونٹی میں، کسی برادری میں، کسی قوم میں یہ خبط جو ہے وہ ٹھوس ٹھوس کے بھر دیا جائے، کسی مذہبی گروہ میں، کسی فرقے میں، تو وہ پھر اپنے اس خبط عظمت کو تسکین دینے کے لیے وہ they will go to any extent، وہ کسی بھی حد پر جائیں گے. تو اس میں یہ کہ اچھا، اور پھر ریاست ان کو سپورٹ اس طرح سے کرتی ہے کیونکہ ریاستی بیانیے کو اس سے ترویج ملتی ہے. اب پاکستان میں لبرل اور سیکولر لوگوں کو مارا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ٹی ایل پی ہو، سپاہی صحابہ ہو، جماعت الدعوہ ہو، پہلے جماعت الدعوہ کام کرتی، پہلے وہ لشکر طیبہ تھی، پھر جو ہے وہ جماعت الدعوہ کے نام سے کام کرنے لگے، پھر وہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد اس پہ پابندی لگائی تو وہ اپنا فلاح انسانیت کے نام سے کام کرتے رہے، پھر ان کو جو ہے وہ رکھ دیا کہیں، پھر ان کو ساری تو یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. اب اس ڈرامے یعنی ون شوڈ بی ایبل ٹو سی تھرو اٹ. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اگر ہم معاشرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے جو ٹولز ہیں، یہ پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کم از کم دیکھیں تاریخ اور ملٹیپل پرسپیکٹیو کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر لیس لائکلی ٹو بی فولڈ. ہم میں اس چیز کا امکان جو دیکھیں پڑھنے کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بیوقوف بننے سے بچ جاتے ہیں، ایک بات. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر آپ کوئی بیوقوفی کی بات کرنے سے رک جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھنے سے عقل مندی کی باتیں کرنے لگیں گے، وہ تو شاید مشکل کریں، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کہیں پر کوئی بیوقوفی کی بات کرنے سے رک جائیں گے اور کہیں گے نہیں ویٹ اے منٹ، شاید مے بی آئی ایم رانگ. ایک تو ہم نے کہا کہ ریاستی تشدد ہے، جی ایک تو ریاستی تشدد ہے، ہم نے کہا کہ ریاست کی طرف سے ایذا رسانی ہوتی ہے بلا جواز، جی یہ اس کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا. ایک جو کیا عوامی تشدد
हाँ, गुड पॉइंट. देखिए जब हमारे यहाँ धरने होते हैं, ज्यादातर हर बंदे को फैजाबाद आके बैठना है, हर बंदे को आके इस्लामाबाद ब्लॉक करना है जी. इस्लामाबाद के लोग या कोई भी सिटी ब्लॉक करें, अब उनके हिसाब से, क्योंकि जो बिला जवाज हमने बात की थी, बिला जवाज इटसेल्फ इज सब्जेक्टिव. वो मेरे लिए जवाज कुछ और होगा, इनके लिए बिल्कुल बिल्कुल. उसमें हम उसको हम उसके बारे में हम क्या डिसाइड करें? हम उसको तशद्दुद कहेंगे, नहीं कहेंगे? उनके पास तो अपना जवाज है, लेकिन क्या उस जवाज के साथ वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं उन्हें करना चाहिए कि अवाम इससे सफ़र ना करे? और अगर वो इस चीज़ को नहीं ख्याल करे तो क्या हम उसको अवामी तशद्दुद कहेंगे? देखिए, पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ हो सकते हैं. अब ये हर एक का आपको खुद फैसला करना है कि आप किसको जायज़. जवाज़ का मतलब ये कि बाजवाज़ का मतलब ये कि वो जायज़ है. अब ये हर एक इंडिविजुअल को अपने तौर पर खुद फैसला करना होता है कि किसको वो जायज़ मानेगा. मसलन अब मैं तालिबान जो तशद्दुद कर रहे हैं उसको मैं जायज़ नहीं मानता, लेकिन आप किसी तालिबान से पूछें, तालिब से पूछें, तो वो कहेंगे कि जी हमारे लिए तो जायज़ है, लेकिन मैं नहीं मानता. तो अब इसमें कोई कंसेंसस नहीं हो सकता कि वो हमारी बात वो नहीं मान रहे हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है. अगर उनको अकल आ जाए तो शायद वो समझ लें. लेकिन हम एक कलेक्टिव विजडम से ये तो डिसाइड कर सकते हैं द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोटेस्ट. यानी वो प्रोटेस्ट करने की भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना. यानी अगर वो आते हैं, वो कहीं बैठते हैं. अब हमारे यहाँ ऐसे होता है कि हमको इससे गर्ज नहीं है कि हमारा मुतालबा हाईलाइट हो. प्रोटेस्ट करने का तो ये मतलब है ना कि लोगों की निगाह में जो हम चाह रहे हैं हम अपना मुतालबा रख दें. अब वो होता ये है कि जब तक रोड नहीं ब्लॉक होगा फिर कोई बात नहीं जमेगी. अगर आप कोई भी तंजीम आ रही है अपना कोई मुतालबा लेके, हुकूमत उसको कह दे आप इस मैदान में अपना कर लें, प्रोटेस्ट कर लें, जो कुछ आपको नुकसान नहीं, हमें डी चौक ब्लॉक करना है, हमें फैज़ाबाद ब्लॉक करना है. क्या हम एक ओवरऑल इस चीज़ पे बात करके एक बाशऊर इंसान इस जगह पे नहीं आ सकता कि प्रोटेस्ट करने का कोई तरीका ही डिफ़ाइन कर लें हम? अगर उससे अवाम सफ़र करेगी, या आपका मकसद क्या है? आप चाहते हैं कि आप अपना मुतालबा हाईलाइट करें? प्रोटेस्ट तो यही होता है ना. अब उसका तो राइट यही है एज एन इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी. आपका सवाल. हाँ, देखें, ये काम रियासत का है. अगर कुछ लोग, रियासत जब चाहती है 1 मिनट में लोगों को सीधा कर देती है, क्योंकि बाज़ जगह ऐसा होता है कि देन अगेन मैं आई एम इन फेवर ऑफ दैट यूज़ ऑफ फोर्स फॉर पब्लिक गुड, कि अगर वो वहाँ आए हैं, रोड बंद कर रहे हैं और उनको अगर डंडे मार के निकालना है तो रियासत को ये करना चाहिए कि उनको पकड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनको सज़ा दी जाए. अब वो बेशक कहते रहें कि जी मुझ पर नफसियाती तशद्दुद हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उन पे तो हुआ ना, जब वो आए हैं रोड बंद करने के लिए, अब उनको आप पकड़ रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, अच्छा वो रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको खींचना पड़ेगा. ये तशद्दुद ही है ना, ये क्या है? ये वायलेंस है. उनको आपने वैन में डाला, वैन में लेके गए, वो कहेगा जी तशद्दुद हो गया, मुझे नफसियाती तशद्दुद भी हुआ, जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ. मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर मेरे लिहाज से वो तशद्दुद जायज़ है फॉर ग्रेटर पब्लिक गुड. आप यही कह रही हैं ना. अब लेकिन रियासत, हमारे यहाँ मसला ये है कि रियासत जिसको चाहती है लीवे देना वहाँ दे देती है, जहाँ नहीं चाहती वहाँ नहीं देती. तो ये रियासत के अपने मफादात हैं. हमने देखा नहीं है, मैं आपको कितनी पूरी मिसालें दी जा सकती हैं 75 साल में बार बार, कि जहाँ छूट देनी थी वहाँ उन्होंने छूट दी. और ये मैं कभी टीवी प्रोग्राम पे जाता हूँ, ये थे अपने जनरल अमजद शुएब, आप वाकिफ़ होंगे, वो बैठे होते हैं. एक प्रोग्राम में वो कहने लगे कि मुझसे कहने लगे कि नादिर साहब आपको क्या पता, जब 77 में वो PNA का मुजाहरा हो रहा था, आई वॉज लीडिंग, मैं लीड कर रहा था, और मुझसे कहा गया कि जी गोली चलाओ. मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगा, बड़े फ़ख्र से. क्यों? इसलिए कि दरपर्दा PNA को सपोर्ट की जा रही थी, भुट्टो के ख़िलाफ़, मुल्लाओं को लाना था, भुट्टो को हटाना था, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे. अच्छा, और यही वो लोग हैं जिनसे कहा जाए कि जी बलोचों को उठा लो, जाके उठा लेंगे, मस्तशुदा लाशें फेंक देंगे, सब करेंगे. लेकिन ये जहाँ जो, तो ये असल अल्टीमेटली जो लोग ये करते हैं, जो आप कह रही हैं ना कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो रोड ब्लॉक ना करें, ये उनसे ज़्यादा ये रियासत की जिम्मेदारी है. रियासत है क्यों? रियासत इसलिए है कि वो लोगों की कन्वीनियंस को यकीनी बनाए. वो नहीं बना रही तो रियासत जिम्मेदार है, उनको नहीं मार रही. यानी रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ वायलेंस, जिसको मैं कह रहा हूँ जस्टिफाइड वायलेंस, उस केस में रियासत को करना है. अगर रियासत नहीं कर रही तो वो इनडायरेक्टली उनको प्रमोट कर रही है. हम खुद भी बायस्ड है ना इस मामले में. यानी अगर मेरी पार्टी आ रही है तो वो रोड ब्लॉक बिल्कुल करे, लेकिन कोई और आ रही है तो मैं उसको कहूँगा. अगर इसी को दुरुस्त मान लिया जाए, अगर एक ख़ास खित्ते के लोग समझते हैं कि
ان کے پبلک گڈ کا تحفظ ریاست نہیں کر رہی، تو کیا اسی کو جواز بنا کے وہ وائلنس کر سکتے ہیں اگینسٹ ریاست؟ دیکھیں کوئی حتمی جواب نہیں ہے، یہ ہر ایک کو خود فیصلہ کرنا ہے. نہیں، آپ نے سرٹن کیسز میں وائلنس جائز ہے، سرٹن کیسز میں جیسے اس کیس میں جو انہوں نے بڑی کانکریٹ مثال دی کہ ایک گروپ آتا ہے وہ روڈ بلاک کر رہا ہے، لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اب کیا ریاست ان کو وہاں بیٹھنے دے گی ایٹ دا کاسٹ آف دا ریسٹ آف دا کیپٹل، کہ پورا کیپٹل آپ کا بلاک ہے؟ یا ان کو پکڑ کے اٹھا کر، یہ تشدد ہی ہوا ہے نا، آپ ان کو زبردستی پکڑ کے گاڑیوں میں ڈالیں گے بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتا. تو آرٹیفیشل پرسن کے لیے اگر جائز ہے تو پھر نیچرل پرسنس کے لیے بھی جائز ہوگا؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرے پاس یونیورسل جواب نہیں ہے. مطلب میں آپ کو ایسا جواب نہیں دے سکتا جو ہر کنڈیشن میں لاگو ہو. جیسے گاندھی کے پاس تو جواب تھا نا، گاندھی جو تھے، مہاتما گاندھی، وہ تو نان وائلنس، ان کے پاس ایک جواب تھا. وہ کہتے تھے کہ جی ہم عدم تشدد، کچھ بھی ہو جائے، مجھے مار دو، کچھ بھی کر دو. ان کے پاس وہ جواب میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر عدم تشدد سے سیکنڈ ورلڈ وار ختم نہیں ہو سکتی تھی، عدم تشدد سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی تھی، طالبان کو آپ کنٹین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو دیر آر سرٹن کیسز، میرے خیال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو مانیں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاندھی بڑے لیڈر تھے وہ غلط تھے، ان کی اپنی سوچ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ نان وائلنس ہو تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں اگر نان وائلنس پہ چلتے سیکنڈ ورلڈ وار ختم نہیں ہوتی. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے، جو والٹر بینجمین ہے اس نے اپنی 7 theses on his historical philosophy میں اس میں لکھا ہے کہ there is no document of civilization at the same time a document of barbarism. ہر انسانی تہذیب دستاویز کی عبارت، بربریت جو دستاویز ہے وہ اس کی عبارت جو ہے نا بربریت ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ آپ نے جو ریلیجیسٹی اور ریلیجن کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے، کیا وہ سیکولر جو اقلیت، جدید اقلیت والے، اس کو نقصان نہیں پہنچ رہی؟ کیونکہ ہیگل نے کہا تھا کہ جرمن میں مذہب پر تنقید مکمل ہو چکا ہے. اگر ہم جو ہے نا ریلیجیسٹی اور ریلیجن کو اکیلا کر کے ایک قانونی جواز بنا کے جو عقل جو مذہب پر تنقید کرتے عقل کے بنیاد پہ، کیا وہ تشدد نہیں ہو سکتا پھر؟ یعنی جو عقل، مطلب میں مذہب پر تنقید کرتا ہوں کہ بذات خود مذہب کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک سیولائزیشن بنتی ہے، ہر فکر، ہر نقطہ جو ہے نا وہ ایک سیولائزیشن بنتی ہے ہر دور میں. تو اگر میں مذہب پر تنقید کروں اور کوئی قانونی جواز مجھے کہے کہ نہیں یہ تو آپ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ ریلیجن از اے پیس، پھر تو یہ جو تشدد ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں، کیونکہ ریلیجن ہی تشدد کرتا ہے. کیونکہ یہ جو ہٹلر تھا وہ مقدس خطی سے متاثر تھا، وہ کسی اور سے متاثر نہیں تھا، وہ کہتا کہ کاش میں مسلمان ہوتا. تو یہ تو ریلیجن اور ریلیجیسٹی میں ہمارے انٹرپریٹیشن کر کے، جس طرح 1980 میں ضیاء الحق کی ایک اور اسلام تھی، اور پوسٹ 9/11 کے بعد ہم نے ایک پوسٹ اسلامزم کا دور میں ہم نے ایک مسلم ڈیموکریٹس کو لا کے جاوید حمدی جیسے اس کو ہم نے پھر اسلام کو دوسرا معنی دے دیا. پھر یہ پیس، یہ وار میں تو پھر یہ کنسیپٹ تو غلط ہو جائے گا، پھر عقل کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں نا، اب اس کے ساتھ ایک سوال میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سوال اس کے ساتھ شامل کرنا. جی، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نفسیاتی وجوہات ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا، یا یہ جو مذہبیت کو بطور آلے کے استعمال کا آپ نے کیا، تو دراصل یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ وجہ اولا، وہ منطق میں جسے کہتے ہیں کہ دیز آر ناٹ دا پرائمری ریزنز. ایکچولی دا پرائمری ریزن از capturing and possessing somebody's resources. وہی مارکس پہ جاتے ہیں نا، سیاسی اختیار، پھر مارکس پہ جاتے ہیں. نہیں وہ اس میں نہیں جا رہے ہیں. وسائل پہ قبضہ، سیاسی اختیار پہ قبضہ، سوچ پہ قبضہ، یعنی قبضہ گری. تو قبضہ گری کے لیے کبھی ریاست یہ کرتی ہے، کبھی وہ کرتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ، یا کبھی مذہب کی ایک جیسی تشریح مارکیٹ میں آ جاتی ہے، کبھی دوسری قسم کی تشریح آ جاتی ہے، کبھی ایک قسم کے طالبان اور کبھی دوسرے قسم کے طالبان آپ جاتے ہیں تو پہلے والے طالبان کو ہم کہتے ہیں بڑے اچھے تھے، یہ دوسرے والے طالبان بہت اچھے ہیں، بہت برے ہیں. تو اس طرح یہ کہانی چلتی رہتی ہے. داعش اب بہت برا ہے، اب طالبان بہت اچھے ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ دراصل ریاست یا بالادست جو طبقہ، مثال کے طور پہ، میرا سوال ذرا لمبا ہوتا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ ریاست اگر نہ چاہتی تو اس طرح کے مولوی تخلیق ہو سکتے تھے جو ہو رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی، اب آپ یہ کہیں کہ اگر محمد بن قاسم نہیں آتے تو سب اچھے خاصے ہندو تھے، یہ وہ تو
وہ تو مسئلہ تو وہیں سے, مطلب یہ کہ وہ مولوی تو آنے تھے, مولوی تو آنے تھے, آ چکے. اب وہ یہ نہیں ہوتا. اصل میں کسی نے یہی بات ہو رہی تھی, کسی نے کہا کہ بھائی اگر قرارداد مقاصد نہیں آتی تو شاید یہ نہیں ہوتا. پھر کہ نہیں, اصل مسئلہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا, اگر وہ نہ کرتے. پھر کسی نے کہا نہیں, وہ مجدد الف ثانی جو تھے ان سے ہوا, تو ہوتے ہوتے ان تک محمد بن قاسم تک بات پہنچ گئی کہ اگر وہ نہ آتے تو شاید یہ سارا جی نہیں تو بعد میں نہ آئے نا. میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب نے اہم رول پلے کیا ہے, لیکن دنیا میں بڑے بڑے تشدد جو ہے وہ غیر مذہبی لوگوں نے بھی کیے ہیں. پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ نہیں ہوئی تھی. پہلی جنگ جو 20ویں بلکہ انسانی تاریخ کی جو سب سے بڑی جنگیں ہیں, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, وہ مذہب کے نام پہ نہیں ہوئی تھی. وہ ریلیٹیولی وہ سیکولر لوگ تھے. مسولینی ہو گیا, ہٹلر, مطلب ملا نہیں تھے یا پریسٹ نہیں تھے, یا وہ کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے کرتے. مسولینی نے جو استعمال کیا وہ رومن ایمپائر, وہ رومن اسٹیٹ بحال کرنا چاہتا تھا. جو ہٹلر تھا اس نے ایرین سپریمیسی کی بات کی. تو مفادات یہاں پر مارکس زیادہ کام آتا ہے, مارکس کی وہی کہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اصل مسئلہ بالادستی کا, اور بالادستی ظاہر ہے کہ اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. کہیں بات ہو رہی تھی کہ ایک اولیگارکی اور پلوٹوکریسی. اولیگارکی کا مطلب یہ ہے کہ رول آف دا پاورفل, پلوٹوکریسی کا مطلب ہے رول آف دا رچ. تو یہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو معاشرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو, جو بھی نام دے دیں. تو اور یہ دونوں الگ الگ ہیں, اس لیے الگ ہیں کہ جو دا موسٹ پاورفل آر ناٹ نیسسرلی دا ریچسٹ. ضروری نہیں ہے کہ آرمی چیف سب سے امیر آدمی ہو پاکستان میں, یا چیف جسٹس سب سے امیر آدمی ہو, لیکن وہ پاورفل تو ہیں. تو یہ پاورفل اور رچ کا ایک گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے, اور جب پاورفل اور رچ کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے تو وہ پھر معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں ختم کرنا چاہیے. جی, قبضہ گیریت کے خلاف بہت سے ممالک میں جو جد و جہد ہو رہی ہے, جس طرح فینن نے الجیریا کے حوالے سے اس پر بہت ہی ڈیٹیل میں بات کی ہے, تو اس میں کون سا اوپینین صحیح ہو سکتا ہے, اور کون سی ایسی رائے ہے جو مختلف جو آنے والے وقت میں مشکلات کریٹ نہیں کرے گی اوپریسر کے خلاف, کیونکہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایوری اوپریسر از اے پوٹینشیل اوپریسر. جو ایوری اوپریسڈ ہے وہ پوٹینشیل اوپریسر ہے. یہ بات بڑی حد تک درست ہے, کیونکہ ایسے موجود ہیں مثالیں کہ جو کل اوپریس تھے ان کو جب موقع ملا, جوس کی مثال, اسرائیل کی مثال, اتنا مارا گیا انہیں, انجسٹیفائڈ سارا وائلنس ان کے خلاف ہوا, ہولوکاسٹ سے گزرے, اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بات تو درست ہے کہ ایوری اوپریسڈ از اے پوٹینشیل. لیکن جو آپ کا جو سوال ہے اصل وہ یہی کہ جی قبضہ گیری والی بات ہوتی ہے. اب اس میں ہر ایک کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے نا. اب میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ملکوں کو توڑا جائے ذاتی طور پہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم جہاں بھی ڈویژنس ہوتے ہیں ملکوں کے وہاں پر مزید تشدد ہوتا ہے, مزید مار کاٹ ہوتی ہے, خونریزی ہوتی ہے, جتنی ہم نے دیکھی ہیں. پاکستان کا ڈویژن دیکھا, 47 میں انڈیا کا ڈویژن دیکھا, اس کے بعد 71 میں دیکھا, مزید اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک کو توڑ دو, یہ کر دو, میرا دل دکھتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ریاست جو ہے وہ انسان بن کے رہے, لوگوں کو اس کے حقوق دے اور یہ ملک متحد رہے. لیکن اب اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں آزادی کی تحریک چلانے چاہتے ہیں, اب مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو برا بھلا کہوں. ان کی اپنی ایک وہ رائے ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ, ہر ایک کو اپنے طور پہ کرنا ہے. میں اپنی رائے ہر ایک پہ مسلط نہیں کر سکتا, جو سوچ ہے وہ اپنی اپنی ہے. میں ایک دو کامنٹ کرنا چاہوں گا, اس کے بعد ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک تو ہمارے جو تعلیمی نظام ہے, تعلیمی نظام میں جو یہاں کی علاقائی دانش تھی اس کا بالکل ذکر نہیں ہے. مثلاً آپ نے مارکس کا, فرائڈ کا ذکر کیا, گرامچی کا ذکر کیا. 200-250 سال پہلے بلے شاہ نے مذہب کے استعمال پر بڑے اچھے انداز میں شاعرانہ تبصرہ کیا, اور وہ کچھ اس طرح تھا کہ ملا پنڈت راہ بتاواں دین بھرم دے پھیرے, ایہی تا ٹھگ جگت دے جیور لاواں جال چو پھیرے. رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. اور دوسرا یہ کہ
سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کب اتنی بالغ ہوگی کہ وہ سیاسی تحریکوں سے مثبت فیڈ بیک لے کر اور اپنی اصلاح کر سکے گی؟ اچھا، دو چیزیں ہیں، اب دونوں امپورٹنٹ بات. پہلی بات آپ کی جو صوفیانہ کلام کا آپ نے کہا، ہمارے یہاں صوفیانہ کلام ہے، بعض کلام اچھا ہے اور وہ بنیادی طور پہ شاعری ہے. میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں، ہمارے استاد جو ڈاکٹر مبارک علی ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ذہنی سوچ صرف شاعری سے نہیں بدلتی، ذہنی سوچ بدلتی ہے آپ کی سسٹینڈ ریڈنگ آف پروز، لانگ فارمیٹ پروز. جب تک آپ جو بھی پڑھنے والا ہے وہ یہ صلاحیت پیدا نہیں کرے گا کہ وہ ایک نثری طویل نثر کو، نثر پارے کو، طویل نثر پارے کو، لانگ فارمیٹ پروز جو آرٹیکل ہو، ایسے ہو، بک ہو، وہ آپ پڑھتے ہیں تب آپ کی سوچ تبدیلی ہوتی ہے. شاعری جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پر تو ایک اس میں مبتلا کرتی ہے کہ اب دیکھیں نا جتنے قومی نغمے ہیں، قومی نغموں میں زیادہ تر یہی چلتا ہے کہ جناب وہ جتنے آپ قومی نغمے دیکھ لیں اس میں آپ کو وہ اکساتے ہیں اور وہ پڑھ کے آپ ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں. تو شاعری آپ کو وقتی طور پر، لیکن اس سے کوئی توقع یہ کرے کہ میں شاعری پڑھ کر میری سوچ میں کوئی لانگ ٹرم تبدیلی آ جائے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو صوفیانہ کلام جو ہے وہ اس میں بعض کلام اچھا ہے، لیکن بعض کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ جو کسی بھی رائٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے. مثلا اب یہ کہنا کہ جی علم و بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار، میرے خیال میں اس سے بڑی احمقانہ بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. علم و بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب آپ چھوڑیں کتاباں ساری آپ چھوڑ دیں، آپ اس میں لگ جائیں، اس میں لگ جائیں. ارے بھائی کتابیں نہیں پڑھیں گے سمجھ کیسے آئے گی؟ 21ویں صدی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پرانے کلام کی اپنی بات ہے، اس پرانے کلام میں کوئی ایک آدھ چیز ہمیں اچھی مل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی اچھائی اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کلام ایسا ہے جو آپ پڑھیں. علامہ اقبال کے کلام میں ایسی احمقانہ چیزیں موجود ہیں کہ جی وہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، آپ نکل جائیں بھڑیاں جا کے، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. یہ نہیں کہتا کہ آپ چائے پدی کا شوربہ کچھ بھی نہیں ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، لڑو نا، کیا مطلب کیا کیا ہے؟ تو مطلب اس قسم کی باتیں شاعری سے آپ نکال لیں ادھر سے ادھر سے، اور وہ کہیں پر کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں، کہیں پر بالکل اس کا الٹ ہوتا ہے. تو شاعری سے جو ہے میں اس بات سے متفق ہوں کہ شاعری سے، چاہے وہ صوفیانہ شاعری ہو یا علامہ اقبال کی شاعری ہو یا ایون غالب کی شاعری ہو، اس سے کوئی لانگ ٹرم سوچ میں وقتی طور پہ آپ تلذذ حاصل کر لیتے ہیں. لانگ ٹرم تبدیلی کے لیے آپ کو نثر، طویل نثر پڑھنی ہوتی ہے. یہ تو پہلی بات کا جواب ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ یہ ریاست کب انسان بنے گی، مختصر میں یہی ہے نا کہ کب وہ تجربات سے سیکھے گی. نہیں سیکھے گی تو ختم ہو جائے گی. یعنی ایک خاتمہ 71 میں ہوا، دوسرا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں سیکھیں گے. اور سیکھنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ریاست کو جلد یا بدیر ماننا پڑے گا کہ ریلیجن اینڈ اسٹیٹ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ریلیجن جو ہے وہ ریاست کو، ریاست جو یورپ نے 200-300 سال پہلے کر لیا کہ بھائی بے شک کانسٹیٹیوشنلی نہ کیا ہو، عملی طور پہ کر لیا. میں کانسٹیٹیوشنلی کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ از ناٹ اے سیکولر اسٹیٹ آفیشلی. برطانیہ کا ریاستی مذہب ہے اینگلیکن چرچ، یہ برطانیہ کا ریاستی مذہب ہے ابھی بھی. برطانیہ آفیشلی کانسٹیٹیوشنلی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے آن پیپر، لیکن عملی طور پر وہ اس کو ایک سیکولر ریاست کے طور پہ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب وہاں اس بات پر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا. ریاست، اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. تو جب تک ہماری ریاست یہ نہیں سمجھے گی کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں آپ پارٹیزان نہیں ہو سکتے، پارٹی نہیں بن سکتے ریاست کو. جو پھر وہی بات آتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جس کا یہ کام نہیں ہے کہ مریض سے پوچھے کہ تم احمدی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کیا ہو. اس کا کام ہے علاج کرنا، مسئلہ حل کرو. تو ریاست کے لیے سارے شہری جو ہیں وہ اس ڈاکٹر کے مریض کی طرح ہیں جن کے مسئلے حل کرنا ڈاکٹر کا کام ہے. تو ریاست کا کام ہے عوام کے مسئلے حل کرے. وہ اگر اس میں پڑ گئی کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کریں، جو ہمارے یہاں آج کل بھروائے جا رہے ہیں مختلف طرح کی چیزیں، یہ تو سارا پارٹیزن شپ ہے نا. یہ تو ریاست نے سائڈ لے لی ہے ایک خاص مذہب کی، ایک خاص مذہبی فرقے کی. تو یہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے. تو ریاست اگر یہ سمجھے گی، ابھی تو کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہا. 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں ابھی تک مجھے انڈیکیشن نہیں نظر آ رہا کہ ریاست نے یا ریاستی اداروں نے اپنے ماضی کے تلخ تجربات سے کچھ سیکھا ہے، کیونکہ وہی تباہی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. اچھا، اس طرح کے یہ جو جتنے بھی مارکسسٹ ہیں، فرائڈ ہے اور باقی کے جو باب تھے، اس میں جو تشدد کا جو امریکن سوسائٹی میں آج کل جو تشدد جو انڈیویجول لیول پہ ہو رہا ہے، جو ایک بچہ آتا ہے اور وہ کرتا ہے، اچھا اس میں یہ سارے ان نظریات میں کہاں پہ آپ ان کو فٹ کریں گے؟ ایک دوسرا کہ کچھ تو مثال کے طور پہ اب تشدد یہ بھی ہے کہ آپ کسی
स्पाई को पकड़ लेते हैं और उससे अपने चीज़ें इंफॉर्मेशन लेते हैं, या आप कोई इदारा है वो किसी बंदे को पकड़ लेता है सिर्फ इसलिए कि वो कोई ऐसा बम उन्होंने प्लान नहीं किया, उसने कोई ऐसी कंस्पायरेसी नहीं बनाई है, वहाँ पे भी तशद्दुद होता है। और वो मेरे ख्याल में उसको फिर इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो तशद्दुद को जिस तरह आपकी बात दुरुस्त है कि ये रिलेटिव है और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, तो ये मेरे ख्याल में जस्टिफाई है। जो इतना क्वेश्चन है और पहले जो क्वेश्चन है उस पर ज़रा, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है ना सर फ़लस्तीन का है या फिर श्रीलंका है, ये तशद्दुद अपनी जगह पे है। अमेरिका में, अमेरिका की मिसाल अगर देखें जो अभी भी वहाँ तशद्दुद हो रहा है, जैसे मिसाल वो जो अभी मारा गया जो कालों के साथ ये करते हैं अभी भी, जो वो उसको 9 मिनट तक जो घुटने के नीचे दबा के, क्या नाम था उसका, फ्लॉयड, क्या नाम था, फ्लॉयड पीटरसन, ये क्या, जॉर्ज फ्लॉयड 9 मिनट तक उसको उन्होंने, पुलिस वाले ने घुटने के नीचे दबा के, वो चिल्ला रहा है कि आई कांट ब्रीथ, कैन यू इमेजिन। अब उसकी नफ्सियाती कैफियत का, वो जो बंदा मार रहा है उसको सिवाय खप्ते अजमत के, यानी फ्रॉइड ने जो हमें बताया कि ये खप्ते अजमत होता है मेगालोमेनिया, कि हम वाइट हैं, हम सुपीरियर हैं और ये काले को दबाना है। अगर उसकी घुटने के नीचे कोई गोरा होता, उसने कभी, पहले तो गोरे को वो उस घुटने के नीचे लेके ही नहीं गया होता। तो ये जो वाइट सुप्रीमेसी या कोई सी भी रिलीजियस सुप्रीमेसी होती है, ये खप्ते अजमत होता है, मेगालोमेनिया होता है कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं, और ये भी तशद्दुद की तरफ ले जाता है। जी सर, एक सवाल आपके राइट है इस पे कि अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम में जापान पे 2 एटम बम गिराए और उसका जवाब ये बनाया कि हम जंग को जल्द ख़त्म करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या है, इस डिस्ट्रक्शन के, और फिर जापानी ये सब इस अमल को भूल क्यों गए? देखिए क्या वजह यहाँ पहली बात तो कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि वो गलत फ़ैसला था। वो अमेरिका को एटम बम, मतलब कोई भी बम, बुनियादी तौर पर तो ये ना कि हद्दुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि तशद्दुद ना हो। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि अगर वो एटम बम नहीं भी मानते, तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ तारीख़ी तौर पर, जो कुछ मैंने पढ़ी है उस दौर की तारीख़, उसमें यह है कि अगर वो 2 एटम बम ना भी मारते तो जापान हार जाता, उसमें कुछ वक्त लगता, और क्योंकि ये हकीकत है उसकी, मैंने वो तफसीलात आप देखें ना, इसमें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं यूट्यूब पर भी, उसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप देखें कि जब वो बम, यानी ये मारा इन्होंने 6 अगस्त को, उससे 1 हफ़्ता पहले जुलाई के लास्ट वीक में पोट्सडम कॉन्फ्रेंस हो रही है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी पे कब्जा हो चुका है, और वहाँ पर ट्रूमैन जो है वो स्टालिन को बताता है कि हमने वी हैव द बॉम्ब। ये बात है मेरे ख्याल 29 या 30 जुलाई की, और 6 अगस्त को बम मारा है इन्होंने। 1 हफ़्ता पहले वो बम की इत्तला उसको ट्रूमैन को मिली है, और इन्होंने जो है वो पहले 1 अगस्त को जापान को वार्निंग दी, और उसकी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसमें वो ये था कि वो काबीना की इजलास हुआ जिसमें जापान में डिस्कस हुआ, लेकिन जो वहाँ के जो फौजी जनरल थे उन्होंने कहा नहीं, हम आखिरी ब्लड तक लड़ेंगे। फिर 5 अगस्त को वार्निंग दी कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करें वरना हमारे पास जो बम है वो हम मारेंगे। अच्छा, उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं कैबिनेट की, जापान की मीटिंग, उसमें सिविलियन जो लीडरशिप थी वो कह रही थी कि मान लो हथियार डाल दो, और वो जो फौजी जनरल थे वो कहते थे नहीं, हम तो वो जो है ना एक जज्बाती कि हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं माने। और हत्ता कि जब पहला बम मार दिया है 6 अगस्त को, 7 अगस्त को काबीना की मीटिंग हुई है टोक्यो में, उसमें भी जनरल्स ओवर रूल्ड कि हम हथियार नहीं डालेंगे, और उन्होंने कह दिया अमेरिका ने कि हम अगला बम मारेंगे अगर आप अभी भी हथियार डालेंगे, और जनरलों ने कहा नहीं, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। फिर 9 अगस्त को मारा गया, फिर 10 अगस्त को अमेरिका ने वार्निंग दी कि अब अगर हथियार नहीं डाले तो हम टोक्यो पे मार रहे हैं, और वो मार देते। फिर जो है वो जो जनरल था जो सबसे ज़्यादा अपोज कर रहा था, ही कमिटेड सुसाइड, यानी उस पर भी वो उस पर नहीं था कि वो सरेंडर देखता, उसने अपने आप को गोली मार ली, और भी 2-4 जनरलों ने खुदकुशी की। फिर वो जो बादशाह था उसने वो ऐलान किया कि जी हम अनकंडीशनल सरेंडर कर रहे हैं। तो वो इस तरह से तो वो सरेंडर हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर वो मेरे ख्याल है एटम बम ना मारते तो 1-2 महीने बाद वो हथियार डाल देते। तो सिर्फ वो बात नहीं है, जर्मनी में ये अपना ड्रेसडन पे जो बमबारी की है, वो भी एक बड़ा अंदोनाक वाक़या है कि जर्मनी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन इन्होंने अपना जो जिसको कहे ना कि एक बदला जिसको कहा जाए लेने के लिए, वो ड्रेसडन की ईंट से इतनी शदीद बमबारी की ड्रेसडन के ऊपर इन्होंने, जिसका कोई जवाज़ नहीं था। आप ये ड्रेसडन सिर्फ डाल के आप चेक करें तो ड्रेसडन पे इन्होंने बिला जवाज़ पूरा शहर तहस नहस कर दिया, और उसमें इतनी तबाही हुई लोगों की और हर चीज़ की।
خیر کوئی آن لائن کویشچن نہیں ہے تو ہم کلوز کریں. جی ڈاکٹر صاحب ایک کمنٹ وہ آپ نے بلے شاہ کے بارے میں کہا نا, تو وہ جو پرسپیکٹیو خاص میں بلے شاہ کی, وہ چونکہ بلے شاہ کی جو لائن ہے نا علم بس کریں وہ یاد, آپ نے کہا نا احمقان, اصل میں جو اس وقت بنیاد رسول اللہ تھے وہ بلے شاہ کا ان کے خلاف ہے کہ جو آپ علم کہہ رہے ہیں یہ علم نہیں ہے. تو اگر علم تھوڑا بھی ہو, ایک الف, اور اگر وہ ٹھیک ہو تو وہ درست علم ہے. اور اگر آپ علم کی بنیاد پہ لوگوں کو ملائن کرتے ہیں, جس طرح ریاست کی آپ نے بات کی, تشدد کی, چونکہ اگر آپ اس دور کو نظر میں رکھیں تو وہ بلے شاہ کی لائن اور طرح سے ہے. ہاں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ نثر پڑھنی چاہیے زیادہ, کیونکہ وہ ایک لائن میں تو واضح نہیں ہوتا. اب آپ کہیں کہ نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا, تو اب یہ کہیں پہ تفصیل لکھی ہوئی ہو کہ وہ علم و بس کری ہو یار کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. وہ کچھ اور بتانے کے لیے آپ کو نثر لکھنی پڑے گی. وہ کوئی نثر لکھے, وہ نثر پڑھے اور پھر سمجھے کہ بلے شاہ کا یہ مطلب نہیں تھا. ورنہ اگر میں یہ لائن پڑھوں گا اور کوئی بھی پڑھے گا بچہ, تو وہ کہے گا علم و بس کری ہو یار کا مطلب یہ ہے کہ یار کوئی علم بہت ہو گیا, جو کہ بنیادی طور پہ غلط خیال ہے. اب ان کی نیت کچھ بھی ہو, پیچھے نیت ہو سکتا ہے یہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ نیت نہیں ہے. وہ اگر آپ پورا بند پڑھے نا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب ملا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز نیچتی ہوئی ہے اور تم تھمی ایک ستون کی طرح کھڑے ہو, تو تمہیں جو دنیا جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تمہیں علم نہیں ہے, اور تم اسی پہ یعنی زور دے رہے ہو جو حقائق کے برعکس ہے, جو زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا. وہ چونکہ اگر ہم ایکسکلوسیولی کچھ ایک لائن نکال کے اس کا مطلب شاید اس پہ جائیں, جب تک ہمیں پورے پرسپیکٹیو کا پتہ نہ ہو تو میرے خیال میں علمی ادبی حوالے سے اس کا مطلب وہ جو آپ والی بات ہے کہ جب تک ہمیں پوری اس پرسپیکٹیو کا پتہ نہ ہو تو وہ شاید میرے خیال میں ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, پوری چیز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, آن لائن سوال ہے کیا؟ معاذ خان پوچھ رہے ہیں, واٹ از دی الٹیمیٹ سولوشن ٹو بریک دس اتھارٹیرین میس ان اے سوسائٹی اینڈ اوائڈ دی ڈوگمیٹک اپروچ؟ بھائی دیکھیں, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ذہن سازی جو عوام کی لوگوں کی کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے, وہ ریاست کو اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے, ورنہ پھر یہی ہے کہ جو مزید ریاست تباہی کی طرف جائے گی. تو یہ کیسے بریک ہوگا, یہ سائیکل اتھارٹیرینزم کا ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ اب تک جو ہم نے, پہلے تو یہ کہ غلطیوں کا اعتراف کریں, احساس جرم ہو اور کہیں کہ جی ہم نے یہ چیزیں غلط کی تھیں, وہ غلط کر کے پھر اس کی کریکشن کی طرف جائیں, ریاست اور مذہب کو الگ کریں, جمہوری اداروں کو مضبوط کریں. یہ ساری چیزیں ہیں اس کی. تو مطلب کوئی ایسا سمپل سولوشن نہیں ہے, لانگ ٹرم سولوشن ہے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ آپ لوگ, خاص طور پہ جو لوگ بیٹھے رہے آخر تک, بڑا لمبا ہو گیا یہ.